अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन करम। पेश खिदमत है निगहत अब्दुल्ला का मुकम्मल नावल अना का शीशा। रोज़ाना की तरह फजर की नमाज से फारिग होते ही वो सीधे किचन में आ गई। नाश्ते के साथ साथ आरिफ के लिए परहेज़ी खाना भी तैयार करके टिफ़िन में बंद किया। फिर अम्मा का नाश्ता उनके कमरे में पहुँचाकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज स्कूल में सालाना फंक्शन था, इसलिए उसे जल्दी जाना था और जल्दी जल्दी करते भी 8 बज गए थे। अम्मा, टिफ़िन तैयार रखा है, आरिफ से कहिएगा मुझे आज कुछ देर हो जाएगी। और हाँ, मेरे आने तक आप अस्पताल में ही रहिएगा, आरिफ अकेले परेशान हो जाते हैं। वो अपने पर्स का जायजा लेते हुए अम्मा से बोली तो वो पूछने लगी, स्कूल से कहीं और जाओगी क्या? और कहाँ जाऊंगी? वो यूं बोली जैसे अब यही तो उसका ठिकाना है। मैं के अपनी अम्मी के पास, अम्मा ने कहा तो वो गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं अम्मा, उधर फिर किसी दिन चक्कर लगा लूंगी। आज तो स्कूल में फंक्शन है, इसीलिए देर हो जाएगी। अच्छा, मैं चलूँ? वो खुदा हाफिज कहती बाहर निकल गई। स्कूल जहाँ वो पढ़ाती थी अगर बहुत दूर नहीं था तो करीब भी नहीं था। फिर भी अगर वो घर से जल्दी निकलती तो पैदल ही चल पड़ती, वरना बस से जाती। उसकी कोशिश यही होती थी कि वो जल्दी निकले, क्योंकि बस का किराया भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। पता नहीं हालात उसके खिलाफ क्यों हो गए थे। अभी तो उसकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और वो यूं घनचक्कर बन गई थी। गो कि वो जानती थी शादी के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसा तो उसने सोचा भी ना था कि सारी मुसीबतें एक साथ टूट पड़ेंगी। उसकी शादी के तीसरे महीने अब्बू अचानक दाग़े मफारकत दे गए। एक तो जाने वाले का गम, दूसरा उसे हर वक्त अम्मी, सहर और आसिम का ख्याल रहता कि उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। आसिम अभी छोटा था, इंटर में पढ़ रहा था और सहर गो के बीए कर चुकी थी, लेकिन शुरू से ही बहुत डरपोक सी थी। इसीलिए उसका घर से निकल कर नौकरी करना मुमकिन ही नहीं था। शुरू में उसने हिम्मत बंधाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी हो जाती जैसे अभी रो देगी। तब उसने नौकरी छोड़ उसे ट्यूशन पढ़ाने पर आमादा कर लिया। गो के चाचा मियाँ ने बहुत सहारा दिया था। घर की कफालत की जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली, क्योंकि घर एक ही था। ऊपर चचा मियाँ, सदा की बीमार चची और उनकी एक ही बेटी नायला मुकीम थे, और दोनों घरों में शुरू से मोहब्बत और इत्तेफाक था। अम्मी हमेशा चची का ख्याल करती रही थी, लेकिन बहरहाल चचा मियाँ को इतने रईस ना थे जो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाती। ठीक है, दाल रोटी का मसला नहीं था, लेकिन आजकल के दौर में जिंदा रहने के लिए सिर्फ पेट के लिए रोटी ही काफ़ी नहीं होती। बुनियादी ज़रूरियात में और भी बहुत कुछ शामिल है। इसीलिए वो चाहती थी कि सहर भी कुछ करे, ताकि सारा बोझ चचा मियाँ पर ना पड़े। लेकिन सहर की तो बाहर निकलने का सोच कर ही जान निकलती थी, और इसमें उसका कसूर नहीं था। उसके घर बल्कि पूरे ख़ानदान का माहौल ऐसा ही था। शुरू से हर बात पर रोक टोक होती रही थी। ख़ानदान की ज़्यादातर लड़कियां मैट्रिक या ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करके घर में बैठ रही थी, और वो क्योंकि शुरू से ही अम्मी अब्बू की चहीती थी और किसी भी तरह अपनी बात मनवा लिया करती थी, इसीलिए बीए के बाद उसने एमए भी कर लिया। अलबत्ता सहर भी यही कर सकी थी, वो भी उसके कहने पर, और अभी भी उसने बहुत कह सुनकर आखिर उसे ट्यूशन पढ़ाने पर आमादा कर लिया था। इसके बाद वो चाहती थी कि ट्यूशन दिलाने में उसकी मदद करे, लेकिन उसके शौहर आरिफ को उसका अपने मैके के लिए इतना फिक्रमंद होना अच्छा नहीं लगा। कुछ अर्सा खामोशी से बर्दाश्त करता रहा, वो भी शायद इसलिए कि अब्बू का गम ताज़ा था। लेकिन दूसरे महीने साफ लफ्ज़ों में टोक दिया, सुनो, अब तुम्हें उस घर की नहीं इस घर की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा घर ये है। मैं जानती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं जिसके लिए मैं फिक्रमंद हूँ। उसने कहा तो वो कदरे गुस्से से बोला, तो वहाँ की फिक्रें पालने की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और मैं पागल हूँ जो तुम्हारे आराम और खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम दूसरों की परेशानियां सर पर लाद कर चेहरे पर 12 बजाय रखती हो। दूसरों की? उसे बहुत दुख हुआ था। वो कोई दूसरा नहीं आरिफ, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, और मैं उन्हें कुछ दे तो नहीं रही। तो दे दो, क्या देना चाहती हो? वो फौरन बोला, हौसला, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकती। वो कहकर उसके पास से हट गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो उसे उसकी औकात समझा दे। वो क्या था? एक प्राइवेट फॉर्म में सुपरवाइजर। अगर गुजर औकात अच्छी थी तो इसलिए कि घर में गिनती के 3 अफराद थे, ना कोई पढ़ने वाला ना बयाने वाला। अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी उस पर होती तब शायद उसे एहसास होता। बहरहाल इसके बाद वो मोहतात हो गई। उसके सामने अपने मैके का जिक्र करना छोड़ दिया, लेकिन खुद को उस घर की फिक्रों से आज़ाद नहीं कर सकती थी। ना ही उसने अपनी कोशिशें तर्क की, और अभी वो सहर को दो और आसिम को एक ट्यूशन दिलाने में कामयाब हुई थी कि उसे अपने घर की फिक्र ने घेर लिया। पहले अम्मा बीमार हुई, फिर आरिफ को अरकान हो गया, और जाने खुदा को क्या मंजूर था कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अम्मा तो ठीक हो गई थी, लेकिन आरिफ का अरकान बिगड़ गया। गो के दवा दारू और उसकी खिदमत गुजारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसे रत्ती बराबर इफाका नहीं हो रहा था। मजीद से तंग प्राइवेट नौकरी थी,
15 दिन बाद ही वहाँ से जवाब मिल गया। यूँ भी वो फ़िलहाल जाने के काबिल नहीं था जो फ़ौरन हाज़िरी देकर अपनी नौकरी बहाल करवाता, इसलिए उसे उसकी नौकरी जाने की ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी कि नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी, पहले उसे सेहतयाब होना चाहिए। और सेहतयाबी के लिए दवा और दुआ के साथ जाने कितनी मन्नतें उसने मान ली थीं। अम्मा अलग परेशान थीं, उनकी सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च हो गई थी। इसके बाद वो बहुत खामोशी से अपने जेवर बेचने लगी थी, लेकिन अम्मा को मालूम हो गया और उन्होंने आरिफ से भी कह दिया तो पहले तो वो उस पर खफा हुआ, फिर अपने आप नादिम होकर कहने लगा, मेरे कहे की सज़ा तुम्हें मिल रही है, मैंने तुम्हें उस घर की फिक्र करने से रोका था और मैं खुद तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन गया। शायद यही मेरा नसीब है, इसमें किसी का दोष नहीं, उसने सोचा। फिर आरिफ का हाथ थाम कर बोली, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? यही जिंदगी है और फिर थोड़े दिनों की तो बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पता नहीं यार, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है बिस्तर पर पड़े पड़े, मैं तो थक गया हूँ। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कल आपको अस्पताल जाना है। अस्पताल क्यों? डॉक्टर ने यही कहा है कि आपको अस्पताल में एडमिट कर दिया जाए, वहाँ बेहतर ट्रीटमेंट से आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नहीं कुलसुम, अस्पताल का खर्चा उसकी आप फिक्र ना करें, हो जाएगा सब। कहाँ से हो जाएगा? मैं जॉब कर लूँगी, आखिर एमए पास हूँ। जॉब आराम से नहीं मिल जाती समझे, और मैं कोई अस्पताल नहीं जा रहा, ठीक होना होगा तो यहीं पर हो जाऊंगा। उसके कतियत से कहने पर वो रो पड़ी। आपको ठीक होना है आरिफ, मेरे लिए, अम्मा के लिए। हो जाऊंगा बाबा, हो जाऊंगा ठीक, रो तो नहीं। उसके रोने से वो परेशान होकर बोला, और कल अस्पताल भी चलना है? तो वो कदरे रुक कर बोला, चलूंगा लेकिन सिविल अस्पताल। और देखो, इस पर तुम कोई बहस मत करना, क्योंकि हमारे हालात हमें प्राइवेट क्लिनिक की इजाज़त नहीं दे रहे। वहाँ 2 दिन में तुम्हारा सारा बकिया जेवर भी बिक जाएगा, इसके बाद बताओ किससे मांगोगी? इसकी नौबत नहीं आएगी, आप इंशाल्लाह 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। सिविल अस्पताल बस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। आरिफ ने कहा तो वो खामोश हो रही। फिर अगले रोज ही आरिफ को सिविल अस्पताल में एडमिट करा के वो जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई थी, और फौरी तौर पर उसे स्कूल में ही जॉब मिल सकी थी। गोया कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था, और इसके साथ साथ वो दूसरी जगहों पर भी अप्लाई करी थी। बहरहाल इन दिनों वो बहुत टेंशन में थी। सुबह अजान की आवाज़ पर उठती तो फिर रात गए कहीं जाकर उसे लेटना नसीब होता, तो वो एक पल में गाफिल हो जाती थी। हालांकि कभी कभी उसका दिल चाहता था कि किस्मत की तरह नींद भी उससे रूठ जाए, तो वो खूबसूरत दिनों को याद करके खुद को बहला ले। लेकिन वाह सितम कि उसकी ये आरज़ू अभी पूरी नहीं हो पा रही थी। घर, स्कूल, अस्पताल, इन्हीं तीनों जगहों के दरमियान वो घन चक्कर बनी हुई थी। अभी भी स्कूल पहुंचने तक वो बस यही सोचती रही कि फंक्शन खत्म होते ही वो यहीं से सीधी अस्पताल चली जाएगी। मिसेस आरिफ, आप आज भी लेट हो गई। मैडम उसकी इस मजबूरी समझने के बावजूद टोकती ज़रूर थी। सॉरी मैडम, बस लेट आई थी। उसके पास एक ही बहाना होता था, ओके, अब आप फ़ौरन अपनी क्लास के बच्चों को हॉल में ले जाएं। मैडम ने कहा तो वो जल्दी से रजिस्टर उठाकर अपनी क्लास में आ गई और अटेंडेंस के बाद बच्चों को लाइन से लेफ्ट राइट कराती बड़े हॉल कमरे में ले गई, जहाँ दूसरी तमाम क्लासेस के बच्चे पहले से मौजूद थे और टीचर्स भी। वो सबसे हाथ में लाकर मिस रिजवाना के पास आ गई। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वैसे ही हैं, वो मायूसी से बोली। तुम उन्हें डॉक्टर इरफान के पास ले जाओ, तारिक रोड पर उनका क्लिनिक है, सुना है वहाँ इरफान के मरीजों का बहुत अच्छा इलाज होता है। रिजवाना के मशवरे पर उसने बस सर हिला दिया, और गनीमत के उसी वक्त मैडम आ गई थी और उन्होंने प्रोग्राम शुरू करवा दिया, क्योंकि चीफ गेस्ट को 10 बजे आना था और वो चाहती थी कि उनके आने से पहले पहले छोटे मोटे आइटम्स हो जाने चाहिए, जबकि ख़ास आइटम्स चीफ गेस्ट की आमद पर रख छोड़े थे। वो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में ऐसे प्रोग्रामों की बड़ी दिलदादा रही थी और हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अगर अभी हालात की सताई हुई ना होती तो ज़रूर सबसे आगे होती, लेकिन अब तो उसका जहन अपने ही मसाइल में उलझा रहता था। जब भी बहुत खामोशी से अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठ गई। जब चीफ गेस्ट के आने का वक्त हुआ तो मैडम ने प्रोग्राम रुकवा कर तमाम टीचर्स को एक जगह जमा होने को कहा, गालिबन चीफ गेस्ट के इस्तकबाल के लिए। वो बच्चों को खामोशी से बैठे रहने की ताकीद करती हॉल से बाहर आ गई। मिस रिजवाना दो छोटे बच्चों के हाथों में गुलदस्ते थमाकर उन्हें बता रही थी कि किस तरह चीफ गेस्ट को पेश करने हैं। मिसेस आरिफ, आप यहाँ आ जाएं। मिस रुखसाना की पुकार पर वो उनके पास जा खड़ी हुई और धीमी आवाज़ में पूछने लगी, गेस्ट कौन है? पता नहीं, मैडम ने किसे इनवाइट किया है। मिस रिजवाना को मालूम होगा, वो मैडम के साथ गई थी। रुखसाना ने कहा तो उसने यूं ही सर हिला दिया। तभी गेट पर गाड़ी रुकने से एक महसूस की जाने वाली हलचल सी मच गई। मैडम फौरन आगे बढ़ी। उनके पीछे दोनों बच्चों के साथ मिस रिजवाना थी। उसकी नजरें बच्चों से होती हुई गाड़ी से निकलते शख्स पर यूं ठहरी कि पलटना भूल गई, जबकि सीने के अंदर दिल बस एक बार जोर से धड़का। उसके बाद यूं सहमा जैसे अभी उसके पैरों तले से तख्ता दार खींच लिया जाएगा। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं?
وہ اپنی ساری توانائیاں مجتمع کر کے دھیرے دھیرے پیچھے کھسکنے لگی تاکہ اس کی نظروں سے چھپ سکے، لیکن بے سود۔ آس پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی اور وہ میڈم کے ساتھ آگے بڑھتا آ رہا تھا کہ یکلب اسے دیکھ کر وہ بھی چونکا تھا کہ میڈم نے انجانے میں اسے زلزلوں کی زد میں دھکیل دیا۔ یہ مسز عارف ہے۔ مسز؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا اور جانے غصے یا نفرت کے باعث آنکھیں سکڑ گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنا حلق تر کر کے سلام کیا تو وہ بہت سنبھل کر آگے بڑھ گیا اور وہ اپنے پیچھے لڑکیوں کی آوازیں سننے لگی۔ ہائے کیا پرسنالٹی ہے! میڈم کہاں سے ڈھونڈ کے لائی ہیں انہیں؟ یونان سے۔ اللہ، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اتنا ہینڈسم بندہ آ رہا ہے تو میں بہت تیار ہو کر آتی۔ آپ لوگ رک کیوں گئیں؟ چلے نا۔ مس رضوانہ نے ان سب کو میڈم کے پیچھے ہال میں جانے کو کہا تو وہ سب چل پڑی۔ مسز عارف آپ؟ رضوانہ نے اسے کھڑے دیکھ کر اب اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی۔ مس رضوانہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز میڈم سے مجھے گھر جانے کی اجازت دلوا دیں۔ اس وقت تو میڈم سے بات کرنا بہت مشکل ہے، تم ایسا کرو اسٹاف روم میں چلی جاؤ اور جب خود کو بہتر محسوس کرو تب ہال میں آ جانا۔ مس رضوانہ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر خود ہی اسے اسٹاف روم میں بٹھا کر چلی گئیں تو وہ ٹیبل پر پیشانی ٹکا کر رو پڑی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے جن پر بند باندھتے باندھتے وہ پریشان ہو گئی کیونکہ یہ سیلاب تھم کے نہیں دے رہا تھا۔ آخر اس نے اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر رومال سے چہرہ صاف کر کے بجائے ہال میں جانے کے اسکول سے نکل آئی کیونکہ وہ دوبارہ اس شخص کا سامنا نہیں کر سکتی تھی اور باہر آ کر بھی وہ خائف تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسے لگا جیسے وہ اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اس نے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی سانس پوری طرح پھول رہی تھی۔ کتنی دیر وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی، پھر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی چپ کروانے والا نہیں تھا۔ ایک اماں وہ اس وقت عارف کے پاس ہوتی تھی اور اچھا ہی تھا کہ وہ موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے رونے کا کیا سبب بتاتی؟ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ صرف شہروز احمد کو دیکھ کر یا اس کے سنگ گزرے دنوں کے تصور نے رلا دیا تھا، لیکن اس نے رونے کے لیے تو ان دنوں کو یادگار نہیں بنایا تھا۔ اس کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا، شاید خود فریبی۔ ہاں، خود فریبی۔ اس نے نالا سے یہی کہا تھا، میں کچھ وقت اچھا گزارنا چاہتی ہوں، جو بے فکری کے لمحات ان بڑے لوگوں کے درمیان رہ کر میسر آتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتے۔ پتہ ہے نالا، جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالوں گی تو سوچوں گی کچھ وقت بے فکری کا میں نے بھی گزارا ہے، ورنہ حقیقت میں میری زندگی میں کیا ہوگا؟ وہی امی کی طرح کبھی چادر کو سر تک کھینچنا اور کبھی سر ڈھانپنے کے چکر میں پیروں کو ننگا کر لینا۔ اسے اپنی کہی بات یاد تھی جسے سوچتے ہوئے اس کا ذہن انہی دنوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ ابو کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھے، ایک تنخواہ دار ملازم جو اپنی سفید پوشی کا بھرم بمشکل رکھ پائے تھے، اور امی شروع سے ہی کفایت چار تھیں۔ یہ انہی کا کمال تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بھی گھر کی گاڑی اس طرح چلانے کی کوشش کرتی کہ مہینے کے آخری دنوں میں کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، اور پھر انہیں اس کا اور سحر کا بھی خیال تھا کہ وہ دونوں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی تھیں، اسی لیے وہ کچھ بچت کرنے کی کوشش بھی ضرور کرتی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ ان کی بچت بڑی خوبصورتی سے ہتھیا لیتی تھی۔ اسے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو ابو کہاں سے پورا کریں گے۔ اسے جہاں کھانے کو اچھا چاہیے تھا وہاں پہننے کو بھی اچھا مانگتی تھی۔ امی ابو حد الامکان اس کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے لیے اکثر انہیں چھوٹوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ حالات کا رونا وہی روتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، یہ بھی کوئی زندگی ہے، ایک ایک چیز کے لیے ترستے رہو۔ گھر کی حالت دیکھو تو وہی 20 سال پرانا صوفہ، پردوں پر ٹاٹ کا گمان ہوتا ہے۔ توبہ، میں تو اپنی کسی سہیلی کو گھر بھی نہیں بلا سکتی۔ کیوں؟ کیا تمہاری سہیلیاں گھر دیکھنے آئیں گی؟ سحر کو برا لگتا، گھر دیکھنے نہیں آئیں گی تو آنکھیں بند کر کر بھی نہیں بیٹھیں گی۔ جو چیز سامنے ہو وہ تو خود بخود نظر آ جاتی ہے، تم کبھی ان کے گھر جا کر دیکھو، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی تمہاری۔ وہ سحر کے سامنے اپنی سہیلیوں کے گھروں کا پورا نقشہ کھینچ ڈالتی جس پر وہ ٹوک دیتی۔ تم نے ایسی لڑکیوں سے دوستی کیوں کی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی دوستی اپنے ہی جیسوں سے اچھی لگتی ہے اور نبھ بھی جاتی ہے۔ سحر چھوٹی ہونے کے باوجود اسے سمجھاتی تھی، میں کیا کروں، وہ خود ہی میری طرف بڑھتی ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا کروں، تو پھر ان پر اپنی حیثیت واضح کر دیا کرو تاکہ کبھی گھر بلانا چاہو تو حیثیت کھل جانے کی شرمندگی نہ ہو۔ کیا؟ وہ چیخ پڑتی، تمہارا مطلب ہے کہ میں انہیں یہ بتا دوں کہ میں ایک پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں اور وہ بھی ایک بوسیدہ سے گھر میں جس کی ہر چیز پر 20 سال پرانی تاریخ درج ہے؟ میں تم پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتی ہوں؟ سحر اسے کسی طرح قائل نہیں کر سکتی تھی اور وہ قائل ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کر کے بندہ چاہے بھی تو حالات سے نظر نہیں چرا سکتا۔ گھر میں آٹے دال کا بھاؤ تو دوستوں میں بھی اسی بات کا رونا، جبکہ بڑے لوگوں کی باتوں میں اسے بڑا چام نظر آتا تھا۔ پرسوں ممی ڈیڈی پیرس جا رہے ہیں،
یہ نیکلس میرے پاپا ہانگ کانگ سے لے کر آئے تھے. میں نے عرفی سے کہا ہے منگنی پر میں ڈائمنڈ کی رنگ لوں گی. یہ ساری باتیں جو اس کی سہیلیاں کرتی تھیں، جہاں معمولی معمولی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے، بلکہ سب کچھ بن کہے بن چاہے مل جائے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ حقیقت پسند بھی تھی. وہ یوں کہ جانتی تھی کہ کوئی امیر کبیر بندہ اس کے گھر جانے والی تنگ سی گلی میں کبھی داخل نہیں ہوگا. ادھر آنے والے یقیناً اسی کے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اگر جو اسے یقین ہوتا کہ وہ مقدر کی سکندر ہے تو شاید آس کے دیے دل میں جلا رکھتی. لیکن اچھی شکل و صورت ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دی تھی. شاید اس لیے کہ جب وہ BA میں پڑھ رہی تھی تو اس کے لیے کافی جگہوں سے رشتے آئے تھے اور وہ سب اس کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت اس نے ہر رشتے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ سب غریب تھے، بلکہ وہ ابھی سے آٹے دال کا بھاؤ اور مہنگائی کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادنا نہیں چاہتی تھی. اس نے سوچا تھا ان سب جھمیلوں میں تو زندگی گزرنی ہے، پھر کیوں نہ وہ ان بے فکری کے دنوں کو طویل کر دے. اور یہ بے فکری کا احساس اسے اپنی دوستوں کے درمیان رہ کر ہی ہوتا تھا. کالج کی حد تک تو وہ گنتی کی 3-4 لڑکیاں تھیں جن کی باتیں وہ گھر میں سب کے درمیان بیٹھ کر کیا کرتی، لیکن یونیورسٹی میں اس کی دوستی جن سے ہوئی تھی اس کا وہ نام تک نہیں لے سکتی تھی، اور دل کی بات کہنے کے لیے کوئی ہمراز تو چاہیے ہی تھا. اس کے لیے اس نے نائلہ کا انتخاب کیا جو اس کی چچا زاد تھی. پہلے پہل وہ بہانے سے اوپر نائلہ کے پاس جاتی تھی، لیکن جس دن چچا میاں نے اس سے نائلہ کو پڑھانے کے لیے کہا تو بس اسے موقع مل گیا. روزانہ شام میں کتابیں بغل میں دباتی سیڑھیاں چڑھ جاتی. متوسط طبقوں میں یوں بھی حد بندیاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. اس کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، شروع سے ہر بات پر روک ٹوک ہوتی رہتی تھی. پھر بھی اس نے اپنی بات منوا کر MA میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ نائلہ میٹرک کے بعد سے گھر میں بیٹھ رہی تھی. پھر اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے چچا نے اتنی اجازت دے دی کہ وہ پرائیویٹ امتحان دے سکتی تھی. انٹر اور BA بھی اس نے پرائیویٹ امتحان دے کر پاس کیا تھا، اور اب MA کے لیے بھی وہ اس سے مدد لے رہی تھی. شروع میں تو وہ نائلہ کو نوٹس دینے کے ساتھ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی، پھر دھیرے دھیرے یونیورسٹی کے قصے سنانے لگی جو نائلہ کے لیے بے حد حیران کن تھے، کیونکہ وہ گھر میں بند رہنے والی لڑکی تھی. کلثوم، یہ سب تو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا افسانوں میں. نائلہ نے بہت حیران ہو کر کہا تھا. وہ اس کا اشتیاق بڑھانے کی خاطر مزید کچھ واقعہ سناتی تو یوں ہی ایک دن کو جھجکتے ہوئے نائلہ نے اس سے پوچھا تھا، سنو، تمہاری بھی کسی سے دوستی ہے؟ وہ نائلہ کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس دوستی کی بات کر رہی ہے. جب ہی پہلے اس سے رازداری کا وعدہ لیا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا. نائلہ نے فوراً پوچھا، کیا نام ہے؟ شہروز. نام تو بہت خوبصورت ہے، بالکل افسانوی. وہ خود بھی ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. پتہ ہے، وہ مجھے بھی کسی بڑے گھر کی سمجھتا ہے. تو تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم؟ نہیں، اور نہ ہی کبھی بتاؤں گی. کیوں؟ ظاہر ہے پھر وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اور فی الحال میں ایسا نہیں چاہتی. فی الحال سے کیا مطلب؟ جب تک میں یونیورسٹی میں ہوں تب تک اس سے دوستی رہنی چاہیے، اس کے بعد اس کا راستہ الگ اور میرا الگ. اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے. نائلہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کلثوم، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. پھر تم نے الگ الگ راستے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ ہمارے راستہ الگ ہے. خود ہی سوچو، وہ ایک امیر زیادہ ہے، مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرے گا بھلا؟ بلکہ میرا تو خیال ہے جب اسے معلوم ہوگا کہ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عام سی لڑکی ہوں تو وہ دوستی تو دور کی بات ہے میرے قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کرے گا. اور میں کیونکہ کچھ وقت اچھا گزارنا چاہتی ہوں اس لیے اپنی غریبی پر پردہ ڈال کر بڑے لوگوں کے درمیان رہتی ہوں. وہ اپنی کمزوری بڑے آرام سے بتا رہی تھی، پھر یکلخت اس کے لہجے میں حسرت سے مٹ آئی. پتہ ہے نائلہ، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دم سے بہت بڑی آدمی بن جاؤں، بہت امیر. اور یہ بڑا بننے کی خواہش اب سے نہیں، بہت پہلے سے میرے اندر امکتی ہے. اس وقت جب میں اسکول میں پڑھتی تھی، شاید ہیرا کو دیکھ کر میں اس جیسی ہونا چاہتی تھی. تمہیں یاد ہے ہماری کلاس میں ہیرا پڑھتی تھی، کیسی لمبی سی گاڑی میں اور کس شان سے آتی تھی کہ لڑکیاں تو لڑکیاں، ٹیچرز بھی اس سے مروب نظر آتی تھی. میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی تو ادا ہی نرالی تھی. اپنے سے کم حیثیت لڑکیوں کی طرف دیکھنا تو پسند بھی نہیں کرتی تھی وہ، اور جتنی وہ ہم سے دور ہوتی اسی قدر میں اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی. اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ سب مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا، اور میں سوچتی کیا ہوا جب میں غریب ہوں، اس کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کے انداز میں بات تو کر سکتی ہوں. لیکن اس نے مجھے کبھی اپنے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیا تھا. پھر یوں ہوا کہ جب میں اسکول سے نکل کر کالج گئی تو اپنی شخصیت پر خول چڑھا لیا. وہی لب و لہجہ اور انداز جو ہیرا کے تھے میں نے اپنا لیے، اور میرے اس انداز کی بدولت میری دوستی کالج کی امیر ترین لڑکیوں سے ہو گئی. میں نے ان پر کبھی اپنی حیثیت واضح نہیں کی، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں وہ سب ہیرا کی طرح مجھے اپنے حلقے سے نکال نہ دیں، اور ابھی بھی میرے اندر وہی خوف ہے. میں بے شک سب سے اپنی حیثیت چھپا لیتی ہوں، لیکن خود کبھی نہیں بھولتی. میں جانتی ہوں کہ میں جس ماحول میں پیدا ہوئی ہوں
آئندہ بھی میرے نصیب میں ایسا ہی ہوگا۔ جب تم جانتی ہو تو پھر ان لوگوں کی طرف کیوں جاتی ہو؟ اس لیے کہ میں کچھ وقت اچھا گزارنا چاہتی ہوں، اس نے اتنے آرام سے کہا کہ نائلہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ شہروز کے اشارے پر وہ ایکسکیوز می کہتی ہوئی سب لڑکیوں کے درمیان سے نکل کر اس کے پاس آ گئی تو وہ کہنے لگا، فری ہو تو چلو کینٹین چلتے ہیں۔ کینٹین نہیں، کسی چیز کا موڈ نہیں ہے، وہ ناک سے کوڑ کر بولی، صرف چائے پی لیں گے۔ چلو، اگر تمہارا چائے پینے کا موڈ ہے تو کیا بات ہے، اتنی بیزار سے کیوں ہو؟ بس یوں ہی، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک رکھو، آج شام تمہیں میرے گھر آنا ہے۔ شہروز نے کہا تو وہ قدرے بوکھلا گئی۔ تمہارے گھر؟ کس خوشی میں؟ آج میری برتھ ڈے ہے، یہ رہا تمہارا کارڈ۔ شہروز نے ڈائری میں سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ کچھ گمسم سی ہو گئی۔ کیا ہوا سومی؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ چونک کر بولی، نہیں نہیں، چلو، میرا مطلب ہے ہم کینٹین جا رہے تھے۔ ہاں چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ پھر چائے کے دوران وہ مسلسل اصرار کرتا رہا کہ وہ اس کی برتھ ڈے میں ضرور آئے گی، اور اسی حساب سے وہ بہانے کر رہی تھی، لیکن جب وہ کچھ بھی سننے پر تیار نہ ہوا تب اسے حامی بھرنی پڑی۔ آؤں گی بابا، آؤں گی، تمہاری برتھ ڈے میں بھلا کیسے مس کر سکتی ہوں؟ یہ ہوئی نا بات، پتا ہے ممی کو تم سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ مجھ سے؟ وہ چونکی، تم نے اپنی ممی کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا تو وہ قصداً لاپرواہی سے بولی، یہی کہ میں تمہاری فرینڈ ہوں۔ صرف فرینڈ؟ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ نظریں جھکا کر میز کی سطح پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم ممی سے پوچھ لینا کہ میں نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے۔ اچھا؟ وہ خامخواہ ہنسی، پھر فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ چلو، میری کلاس ہونے والی ہے۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے بولا، شام میں ضرور آنا، میں انتظار کروں گا، اگر نہیں آئی تو شوٹ کر دینا مجھے۔ ارے نہیں، اگر تمہیں شوٹ کر دیا تو پھر میرے لیے اس دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ وہ پوری ایمانداری سے کہہ رہا تھا اور وہ نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پہلے ہی وہاں سے چلی آئی تھی، اور اس نے محض اس کا دل رکھنے کی خاطر حامی بھری تھی، ورنہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی بھی طرح اس کے گھر وہ نہیں جا سکے گی، کیونکہ سوائے یونیورسٹی کے اسے کہیں بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سہیلی کے گھر بھی جانا ہوتا تو امی عاصم کو اس کے ساتھ بھیجتی تھی، ویسے وہ کسی کے گھر کم ہی جاتی تھی، محض اس خیال سے کہ کہیں کوئی اس کے گھر آنے کو نہ کہہ دے، اور شہروز کو تو وہ ایسا کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر میں وہ گھر آئی تھی تو خاصی ڈسٹرب سی تھی، کیونکہ شہروز نے اس کا کوئی بہانہ نہیں سنا تھا، اور مزید کوئی بہانہ اسے سوچ نہیں رہا تھا جو وہ کل اس کے استفسار پر پیش کر سکے۔ کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو کتنی دیر تک بس یہی سوچتی رہی، آخر تھک کر سو گئی۔ شام میں سو کر اٹھی تو چائے پیتے ہی وہ حسب معمول اپنی کتابیں اکٹھی کرنے لگی جو یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے لاپرواہی سے ٹیبل پر ڈال دی تھی۔ سحر کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ بھی کتابیں بغل میں دباتی میں اوپر جا رہی ہوں کا نعرہ لگاتی دھم دھم سیڑھیاں چڑھ جائے گی۔ پڑھنے کا تو صرف بہانہ تھا، ورنہ وہ اور نائلہ کتابیں سامنے رکھے سرگوشیوں میں جانے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ کتنی بار اس نے جا کر دیکھا اور پھر امی سے کہا بھی تھا، لیکن امی کہاں اس کی بات پر دھیان دیتی تھی۔ میری فائل نہیں مل رہی، اس نے جس قدر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا، سحر اتنی ہی لاپرواہی اور بیزاری سے بولی، مجھے کیا پتا، یہی تو رکھی تھی۔ وہ کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی، رکھی ہوگی، اتنے اہم نوٹس تھے اس میں۔ اب اس کا انداز بڑبڑانے کا سا تھا، اگر کہیں کھو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں نے کسی کو دی بھی نہیں، پھر کہاں جا سکتی ہے؟ یہ رہی، شکر ہے مل گئی۔ اچھا میں اوپر جا رہی ہوں، نائلہ کو نوٹس دے دوں، اور اسے صرف نوٹس دینے سے تو کام چلتا نہیں، خود بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ خامخواہ کی وضاحت۔ سحر نے سوچا اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر اشارہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، تو وہ نعرہ لگائے بغیر بہت خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ اس کا ذہنی انتشار چہرے پر جھلک رہا تھا۔ کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہی ہو؟ نائلہ نے فوراً محسوس کر کے ٹوکا، آج شہروز کی سالگرہ ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے نا؟ اس نے مجھے اتنے اصرار سے بلایا ہے اور میں نہیں جا سکتی۔ اسے واقعی نہ جا سکنے کا دکھ ہو رہا تھا۔ تو تم مجھ سے کوئی بہانہ کر دینا۔ وہ ہنسی، بہانہ؟ اتنے عذر تراشے میں نے لیکن وہ نہیں مانا، مجھ سے حامی بھروا کر دم لیا اور کہہ رہا تھا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو پھر امی سے کوئی بہانہ کرو، میرا مطلب ہے سہیلی کے گھر جانے کا، اور چلی جاؤ۔ اس نے گہری سانس لی، یہ تو ہو ہی سکتا تھا، لیکن اسے گفٹ دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی جمع پونجی دیکھوں؟ نہیں یار، تمہارے پاس کتنے روپے ہوں گے؟ 100 200؟ جبکہ اس کی حیثیت، بلکہ جو میں اپنی حیثیت ظاہر کر چکی ہوں اس کے مطابق تو مجھے 1500 کا گفٹ دینا چاہیے اس کو۔ نائلہ مایوسی ہو گئی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔
وہ بہت مایوس اور آزردہ سی بیٹھی تھی۔ پھر اسی طرح کچھ دیر بیٹھ کر وہ نیچے آ گئی۔ شاید آج معمول سے پہلے آئی تھی، اس لیے سحر نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا۔ پھر تنزن کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج نائلہ نے تمہیں جلدی چھٹی دے دی ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پلٹ کر فوراً کہتی، میں اسے پڑھاتی ہوں، وہ مجھے نہیں۔ لیکن اس وقت دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ وہ چپ چاپ اندر چلی آئی، اور اس کی خاموشی محسوس کر کے ہی امی فوراً اس کے پیچھے آئی تھیں۔ کیا ہوا کلثوم، خیر تو ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ تم چپ چاپ اندر چلی آئی تو مجھے ہنگامہ کرتے ہوئے آنا چاہیے تھا کیا؟ ہنگامہ نہیں، لیکن خدا کے لیے امی، وہ خامخواہ چڑھنے لگی، آپ کیوں میری ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرتی ہیں؟ اونچا بولوں تو مصیبت، خاموش رہوں تو گوارا نہیں۔ آخر آپ ہر بات پر جرا کیوں کرنے لگتی ہیں؟ میں انسان ہوں اور بدقسمتی سے سینے میں دل بھی رکھتی ہوں، جو کبھی آپ ہی آپ خوش ہوتا ہے اور کبھی خامخواہ رلانے پر کمر بستہ۔ میں کب تک اسے اپنے تابع رکھوں؟ کبھی تو اس کی بات مان لینے دیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ امی ایک دم پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کیوں رونے لگی؟ بس میرا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ایسے خامخواہ تو رونے کو دل نہیں چاہتا، کوئی بات ہوئی ہوگی تبھی نا۔ امی نے اس کا کندھا ہلایا۔ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تکیے سے منہ نکال کر اتنی زور سے چیخی کہ امی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ اوف امی، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں دوپہر سے دیکھ رہی ہوں چپ چپ سی ہو، حالانکہ صبح تو اچھی بھلی یونیورسٹی گئی تھی۔ امی ابھی بھی اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی اچھی بھلی ہوں، بس ذرا سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور دونوں ہاتھوں سے سر دبانے لگی تو اس کی آنکھیں پھر پانیوں سے بھر گئیں۔ میں چائے لاتی ہوں، ساتھ میں ڈسپلن بھی۔ امی چلی گئی تو وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ رات میں وہ پھر اپنے حالات پر کڑ رہی تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہم اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں لوگ اتنے اطمینان سے کیسے رہتے ہیں۔ میں تو خوبصورت خواب بھی نہیں سجا سکتی۔ یوں ہی حالات پر کڑتے اور شکوہ کرتے وہ نیند کے آغوش میں جا سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں ہوئی تو کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ ایک بار سحر نے آ کر پوچھا بھی کہ یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ وہ صرف ہوں ہاں کر کے رہ گئی۔ پھر امی نے ناشتے کے لیے آواز دی، وہ تب بھی نہیں اٹھی تو انہیں تشویش ہوئی۔ اندر آ کر دیکھا تو وہ بے سد پڑی تھی۔ کلثوم، ارے کلثوم! امی پکارتی قریب آئی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو تپش کا احساس ہوا۔ کل سے بجھی بجھی نظر آ رہی تھی، اب دیکھو بخار بھی ہو گیا۔ امی بڑبڑاتی ہوئی ابو سے کہنے چل دی، اور اتنی حساس تو وہ کبھی نہیں تھی۔ اب اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اتنی ڈپریس ہو گئی تھی۔ ایک شہروز کی برتھ ڈے میں ہی تو نہیں جا سکی، اور اب کیا وہ تو آئندہ بھی کبھی نہیں جا سکے گی۔ پھر اسے اتنا محسوس کرنے اور خود پر طاری کر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو وہ بیمار پڑ گئی اور سب گھر والوں کو بھی پریشان کیا، جبکہ شہروز احمد کو تو پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اپنے مہمانوں میں اسے میرا خیال آیا ہوگا کہ میں کیوں نہیں آئی۔ وہ تکیے کے سہارے بیٹھی اب یہی سب سوچ رہی تھی، اور اب جب میں اتنے دنوں بعد یونیورسٹی جاؤں گی تو شاید وہ میری اتنے دنوں کی غیر حاضری کا سبب بھی نہیں پوچھے گا، اور ہو سکتا اس نے اپنے دوستوں کی لسٹ سے میرا نام بھی خارج کر دیا ہو۔ وہ بڑے آرام سے سوچ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا، نہ ہی گمان، کہ وہ نہ صرف اپنی برتھ ڈے میں آخری وقت تک بڑی شدت سے اس کا منتظر رہا، بلکہ اب بھی روزانہ اس کے ڈپارٹمنٹ آ کر ایک ایک سے اس کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اور جب وہ پورے 10 دن بعد یونیورسٹی گئی تو وہ واقعی اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ سومی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنی بے قراری۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھے گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں کے گرد حلقے اور زردی مائل رنگت، کافی کمزور لگ رہی تھی وہ۔ بیمار رہی ہو کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کم سے کم مجھے خبر تو کرتی، میں اتنا پریشان رہا۔ مجھے تو خود اپنی خبر نہیں تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ میرے پاس تمہارے گھر کا ایڈریس نہیں تھا، ورنہ میں خود آتا تمہارے پاس، اور تمہارا فون نمبر بھی نہیں ہے۔ میں نے سب سے پوچھا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ چلو اب تو میں آ گئی ہوں نا۔ وہ اس خیال سے بول پڑی کہ کہیں وہ اس سے اس کا فون نمبر پوچھنے نہ کھڑا ہو جائے۔ اور تم یہیں کھڑے رہو گے یا کہیں بیٹھو گے بھی؟ میں تھکنے لگی ہوں۔ ہاں، تم بہت ویک ہو گئی ہو، چلو وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لان میں چلا آیا اور بیٹھتے ہی کہنے لگا، پتہ ہے سومی، میں نے اپنی برتھ ڈے پر تمہارا بہت انتظار کیا تھا۔ ممی بھی تمہاری راہ دیکھتی رہی تھی، آخر وہ بہت مایوس ہو گئی تھی، جبکہ میں انہیں یقین دلاتا رہا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اسی دن یہی میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ گھر جا کر میں نے سوچا کچھ دیر سونے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن شام میں مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ مجھے تمہارا خیال تھا شہروز، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ تم اتنی شدت سے میرا انتظار کرو گے۔ کیوں؟ تمہیں یقین کیوں نہیں تھا؟ پتہ نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔
کہاں؟ ظاہر ہے میں یہاں صرف تم سے ملنے تو نہیں آتی، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، آج سب چھوڑ دو، کل سے اٹینڈ کر لینا۔ نہیں بھائی، پہلے ہی میرا بہت نقصان ہو چکا ہے، یہ کہہ کر وہ فوراً چل پڑی۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس کے امتحان قریب آ گئے تھے، اس لیے وہ سب بھول بھال کر تیاری میں لگ گئی۔ پھر جن دنوں وہ امتحان دے رہی تھی اس کے لیے ایک پروپوزل آیا جو کہ امی ابو دونوں کو پسند آیا تھا۔ جب ہی امی نے اس کی رائے پوچھی تو وہ کتنی دیر گمسم بیٹھی رہی، کیونکہ انہی چند لمحوں میں اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ شہروز سے تعلق کو صرف دوستی کا نام نہیں دے سکتی، کوئی اور جذبہ بھی تھا جو اب اچانک بیدار ہو کر اپنا آپ بنوا رہا تھا۔ پھر تم کیا کہتی ہو؟ امی نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا تو وہ چونک کر بولی، مجھے امتحان تو سکون سے دینے دیں، اس کے بعد بات کیجیے گا۔ کلثوم، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، عارف اچھا لڑکا ہے، مجھے اور تمہارے ابو کو بھی پسند ہے۔ اچھا میں سوچوں گی، مگر امتحانوں کے بعد۔ امی قدرے مطمئن ہو گئی، جبکہ اس کا ذہن منتشر ہو گیا تھا، بہت کوشش کے بعد بھی خود کو پڑھنے پر آمادہ نہ کر سکی تو کتابیں اٹھاتی اوپر نائلہ کے پاس آ گئی۔ کہاں ہو تم؟ اکیلے اکیلے تیاری کری ہو، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا یاد کروں؟ نائلہ نے اسے دیکھتے ہی کہا تو وہ اپنی فائل اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولی، لو سب تم یاد کر لو، مجھے اب کچھ یاد نہیں کرنا۔ کیا سب رٹ چکی ہو؟ ہاں، اور دیکھنا کتنے شاندار نمبر سے فیل ہوں گی۔ کیا بات ہے؟ امی کو ذرا احساس نہیں، اس وقت میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا، پتہ بھی ہے کہ امتحان ہو رہے ہیں۔ ارے ہاں، اس روز ایک خاتون آئی تھی، سحر نے بتایا تھا تمہارے رشتے کے لیے آئی ہیں، کیا تایا جی نے منظور کر لیا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، نہیں، میں حامی بھروں گی تبھی تو منظور کریں گی۔ تم حامی بھر لو گی؟ نائلہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، اور اس سے زیادہ وہ کتنی دیر سوچنے کے بعد بولی تھی، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سنو، کیا تم شہروز احمد سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی۔ ارے تم واقعی؟ ایسا کرو، اس سے کہہ دو۔ نائلہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کیا کہوں، یہ کہ میں اسے دھوکہ دیتی رہی ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھتا رہا ہے، پھر اس کے سامنے اپنی حیثیت بیان کر کے اس سے اپنا مذاق اڑواؤں۔ نہیں نائلہ، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اوفو، تم نے اپنے آپ سب سوچ لیا ہے کہ وہ تمہارا مذاق اڑائے گا، ہو سکتا ہے اس کے نزدیک حیثیتوں کا فرق کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے خود ایک بار اس کے منہ سے سنا تھا، وہ نصرت کی کسی بات پر کہہ رہا تھا کہ چھوٹے لوگ چھوٹی ذہنیت رکھتے ہیں، انہیں کبھی منہ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے حامی بھر لو اور شہروز احمد کو اپنی یادوں میں سنبھال کر رکھو۔ طنز کری ہو؟ نہیں کلثوم، یقین کرو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی شہروز احمد کے پاس جاؤں اور اسے کوئی ایسی بات کہوں جسے سن کر وہ تمہارے پاس بھاگا چلا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا، پھر نائلہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ آخری پیپر دے کر نکلی تو شہروز کو گاڑی سمیت موجود دیکھ کر پریشان تو ہوئی، لیکن بظاہر بہت انجان بن کر پوچھنے لگی، تم کیسے آئے؟ تمہیں دیکھنے اور یہ پوچھنے کہ اب کہاں ملو گی؟ شہروز نے مسکرا کر کہا تو وہ جیسے سمجھ کر بھی نہ سمجھی، کیا مطلب؟ بھائی یونیورسٹی تو بند ہو رہی ہے اور میں 2 دن تمہیں نہ دیکھوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے، اس لیے جلدی طے کرو کہاں ملنا ہے۔ کہیں نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ لڑنے جا رہی ہوں۔ وہ پہلے سے سوچی ہوئی بات آرام سے کہہ گئی۔ کب؟ پرسوں۔ واپسی کب ہوگی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے قدرے لاپرواہی سے کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے مان سے بولا، سنو، اپنا پروگرام ملتوی کر دو میری خاطر۔ اس کے اندر آزردگی کے بادل سمٹ آئے، جی جہاں اس کا ہاتھ تھام کر کہتے، جاؤ تمہاری خاطر نہیں جاتی، لیکن وہ دل کی بات نہیں مان سکتی تھی، جب ہی اپنی آواز پر قابو پا کر بولی، سوری شہروز، میں اپنا پروگرام ملتوی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وہ بجھ گیا تھا، وہ اصل میں ڈیڈی تو بہت پہلے جانا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں روک لیا تھا کہ میرے امتحان ہو جائیں تو میں بھی ساتھ چلوں گی، اب اگر میں نے انکار کر دیا تو ڈیڈی خفا ہوں گے۔ ڈیڈی کے خوف کی خیال ہے، میرا نہیں، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گا؟ واقعی؟ تمہارا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کا مذاق اڑانے لگی، میری جان پر بنی اور تم؟ ارے! وہ زور سے ہنسی، تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ ہمیشہ کے لیے جانے کی بات بھی مت کرنا کبھی۔ اوہ گاڈ، تم تو بہت سیریس ہو رہے ہو، بھئی آج آخری دن ہے، ذرا ہنس بول لو ورنہ میں تو جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے لگی تھی کہ شہروز نے اس کی کلائی تھام لی، آرام سے گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بات؟ تم بیٹھو تو صحیح۔ وہ زبردستی اسے گاڑی میں دھکیل کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میری ممی تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں، میرا خیال تھا انہیں اطمینان سے تمہارے گھر بھیجوں گا، لیکن اب جب کہ تم پرسوں جا رہی ہو تو یہ کام کل ہی ہو جانا چاہیے۔ کون سا کام؟ کلثوم، کیا تم واقعی نہیں سمجھی کہ میں ممی کو تمہارے گھر کیوں لانا چاہتا ہوں؟ تم؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اب جب کہ تعلیم سے فارغ ہو گیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ باقی ماندہ سفر میں تم میرے ساتھ ساتھ ہو، کہو تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟
اس کا دل مچل مچل کر اس کی ہمراہی کی تمنا کرنے لگا، لیکن فوراً ہی خوف غالب آ گیا اور اسے جھٹکنے کی سعید میں وہ نڈال ہو گئی۔ کیا ہوا سومی؟ وہ اس کی یکدم بدلتی کیفیت سے پریشان ہو گیا۔ مجھے ابھی گھر جانے دو، جب میں لندن سے آ جاؤں گی تب تم اپنی ممی کو لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم پریشان کیوں ہو گئی؟ نہیں، میں تو پریشان نہیں ہوں۔ شیور؟ یس۔ وہ قصدن مسکرائی تو وہ جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھاتا وہ بولا، ٹھیک ہے، تو آج تم ممی سے مل لو تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ کس بات کا یقین؟ وہ بوکھلا گئی۔ بھائی وہ سمجھتی ہے میں انہیں چکر دے رہا ہوں، تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر تم میری برتھ ڈے پر آ جاتی تو انہیں یقین کے ساتھ اطمینان بھی ہو جاتا۔ خیر اب ہو جائے گا اطمینان جب تمہیں دیکھ لیں گی۔ لیکن شہروز، شٹ اپ، کوئی لیکن ویکن نہیں۔ شہروز نے اسے خاموش کرا کر گاڑی کی اسپیڈ بڑھانے کے ساتھ ساتھ کیسٹ پلیئر بھی آن کر دیا۔ وہ اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر کرتے ہوئے راہ فرار سوچنے لگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے گیٹ کے اندر لے جا کر گاڑی پارک کی اور قدرے شوقی سے بولا، چلے جناب، آگے آپ کا گھر۔ میرا گھر؟ وہ بری طرح چونکی، پھر اطراف میں دیکھ کر اس کی بات سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ تم تو بہت نروس ہو رہی ہو، وہ اس کے قریب آ کر بولا اور پھر اس کو اندر لے آیا۔ وہ لاؤڈ سے ہی چلانے لگا، ممی ممی جلدی باہر آئے، میں سومی کو لے آیا ہوں۔ تمہاری ممی جانتی ہے مجھے؟ وہ حیرت سے بولی، بہت اچھی طرح۔ تبھی ایک کمرے سے نکل کر اس کی ممی سامنے آئی تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ممی یہ سومی ہے۔ ہاؤ سویٹ۔ ممی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، کیسی ہو بیٹا؟ جی۔ وہ حقیقتاً بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ شہروز بتا رہا تھا کہ آج تمہارا آخری پیپر تھا۔ جی۔ گڈ، اب تم آرام سے بیٹھ سکتی ہو۔ شہروز، رفیق سے کہو کھانا لگا دے۔ وہ گھبرا کر بولی، جی نہیں شکریہ، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے اور کھانا تو میں گھر جا کر ہی کھاؤں گی۔ اسے بھی اپنا گھر ہی سمجھو۔ جی لیکن میں پھر آؤں گی، ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ شہروز قدرے خفگی سے بولا، کیا جلدی ہے تمہیں؟ امتحان تو ختم ہو گئے اور تمہاری لندن کی فلائٹ تو پرسوں ہے، آج نہیں جو مس ہو جائے گی۔ تم لندن جا رہی ہو؟ ممی نے پوچھا تو وہ جذبے سے ہو کر بولی، جی ڈیڈی کے ساتھ۔ اچھی بات ہے، واپسی کب ہوگی؟ 2-3 مہینے لگیں گے، مجھے تیاری بھی کرنی ہے اس لیے اب چلوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں زیادہ دیر نہیں روکوں گی۔ شہروز، تم اسے اپنا کمرہ دکھاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ شہروز اسے چلنے کا اشارہ کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ انتہائی بے بسی سے سست روی کے ساتھ اس کے پیچھے لاؤنج سے نکل کر راہداری میں آئی تھی کہ اس کی ممی کی آواز آئی، شہروز تمہارا فون ہے، 1 منٹ یہیں رکو میں بھی آتا ہوں۔ وہ واپس لاؤنج میں چلا گیا تو اس نے یوں ہی راہداری کے آخری سرے تک دیکھا، پھر پلٹ کر دوسری طرف نظر ڈالی۔ سامنے دروازہ کھلا تھا جس کے آگے برآمدہ، لان اور ایک طرف چھوٹا گیٹ دیکھ کر اس نے بس ایک لمحے کو سوچا، اس کے بعد جیسے اس میں برف کی روسی دوڑ گئی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس نے یہ فاصلہ طے کر کے گیٹ پار کر لیا۔ اس وقت اسے ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے اس طرح چلے جانے سے شہروز اور اس کی ممی کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے۔ اسے تو صرف اپنا بھرم قائم رکھنے کی فکر تھی۔ گو کہ اسے فوراً ہی وین مل گئی تھی، مگر پھر بھی جب تک وہ گھر میں داخل ہوئی اس کی سانس یوں پھول رہی تھی جیسے میلوں پیدل بھاگتی آئی ہو۔ کہاں رہ گئی تھی؟ تمہارے ساتھ کی نائلہ کب کی آ چکی؟ امی نے اسے دیکھتے ہی ٹوکا، لیکن پھر اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پہلے اپنا بیگ اتار کر رکھا، پھر پانی لے کر آئی اور 2 گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد بولی، آج آخری دن تھا، مجھے اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈنے اور ملنے میں دیر ہو گئی، تو نائلہ کو بھی ساتھ لے لیتی۔ وہ مجھے ملی ہی نہیں، کیسا ہوا اس کا پیپر؟ آپ کو کیا پتا ہوگا، میں اسی سے پوچھتی ہوں۔ وہ اسی بہانے فوراً سیڑھیاں چڑھ کر آئی، لیکن آگے نائلہ سو رہی تھی۔ وہ چچی کو سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے چچی جان؟ شکر ہے اللہ کا، جس حال میں رکھے۔ وہ اپنی صحت کی طرف سے مایوس اب بھی یہی جواب دیتی تھی۔ ارے چچی جان، ابھی تو آپ کو نائلہ کی شادی بھی کرنا ہے اور اس کے بچے بھی کھلانا ہے، اور یہ نائلہ کیوں سو رہی ہے؟ اسے اس وقت نائلہ کا سونا بری طرح کھل رہا تھا۔ بس پرچہ دے کر آئی تو سو گئی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا، میں اٹھاتی ہوں اسے۔ اس نے کھانے کا بہانہ بنا کر نائلہ کو جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ چلو اٹھو، کھانا کھا کر سو جانا۔ اوفو، ایک وقت نہیں کھاؤں گی تو مر نہیں جاؤں گی، اور تمہیں میرے کھانے کی فکر کب سے ہو گئی؟ نائلہ پوری طرح جھنجھلا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ دوبارہ سو جائے، لیکن وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کچن میں لے آئی اور پیڑھی پر بٹھاتے ہوئے بولی، بیٹھو یہاں اور سنا آج میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ نائلہ نے بیزاری سے پوچھا۔ شہروز مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ نائلہ اس پر سچ مچ اچھل پڑی۔ ہے سچ؟ کیسا گھر تھا اس کا اور گھر والے؟ بہت شاندار، اور اس کی ممی بھی بہت اچھی ہے، لیکن میں تم جیسی نہیں ہونا اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ وہ بتاتے ہوئے ایک دم رو پڑی، میں بہت بری ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نائلہ نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اسے پانی دیا، پانی پیو،
پھر آرام سے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ میں پیپر دے کر نکلی تو شہروز انتظار میں کھڑا تھا۔ کہنے لگا اپنی ممی کو تمہارے گھر لانا چاہتا ہوں، اور میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں لندن جا رہی ہوں، جب وہاں سے لوٹوں گی تب آنا۔ اس پر وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ مجھے یہ فکر کہ واپسی میں وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے آئے گا تو میرا سارا بھرم کھل جائے گا، اس کے بعد میں اس کی نظروں میں کتنی گر جاؤں گی۔ اس تصور سے میری روح تک فنا ہو رہی تھی۔ جب بھی موقع ملتے میں وہاں سے بھاگ گئی، یعنی شہروز اور اس کی ماں کو بغیر بتائے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بھرم کھل جانے کا اتنا خوف، یہ نہ سوچا کہ اب وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اتنا برا نہیں سوچیں گے جتنا برا حشر میرا بھرم کھل جانے پر ہوتا۔ تم صرف ایک ہی رخ سے کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف محبت میں، صرف تمہیں پانے کی آرزو میں باقی ساری باتیں نظر انداز کر دے۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ محبت میں یہی ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اس کی محبت پر یقین نہیں ہے؟ پتہ نہیں، میں تو سارا وقت بس یہی سوچتی رہی کہ مجھے کچھ وقت اچھا گزارنا ہے، اس کی محبت کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور فرض کرو اگر محبت ہو جائے تب بھی بات تو وہی آ جائے گی نا کہ میں نے اسے 2 سال دھوکہ کیوں دیا، کیوں جھوٹ بولا۔ کہہ دینا محبت میں، کیونکہ تمہیں اس سے محبت تھی، اور ساتھ یہ خوف کہ کہیں وہ تمہیں محض کم حیثیت ہونے کی بنا پر ٹھکرا نہ دے، اسی لیے تم نے اس سے غلط بیانی کی۔ اور یہی سچ ہے کلثوم، اس کے سامنے یہ سچ بول دو، ہو سکتا ہے تمہیں یہ سچائی راس آ جائے، اور اگر نہیں تب بھی تم نے جو اچھا وقت گزارنا تھا وہ تو گزار لیا۔ نائلہ نے کہا تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ سنو، تم لندن نہیں جا رہی، شہروز کے پاس جاؤ گی تم، سمجھی؟ وہ رو پڑی۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، میں اپنی عزت نفس داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ تو پھر رو بھی مت، خوشی سے اپنے ان 2 سالوں کی گٹھری باندھ لو، اور بقیہ زندگی میں جب جب موقع ملے اسے کھول کر بیٹھ جانا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ یا اللہ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کچھ نہیں، بس مجھے رونے دو۔ اس نے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر سارے آنسو بہا ڈالے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے سے لڑنے لگی تھی۔ روزانہ رات میں یہ سوچ کر سوتی کہ کل وہ شہروز احمد کے پاس جا کر اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، لیکن صبح ہوتے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے اور عارف کی اماں ہر روز آنے لگی تھی، جس سے وہ مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بغیر کسی جواز کے اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، اور جواز کے لیے آخر اس نے ہمت باندھی لی۔ امی، مجھے سہیلی کے گھر جانا ہے۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ آسن تو ہے نہیں، صبح کہتی تو میں اسے روک لیتی۔ وہ چڑھ کر بولی، ساری زندگی مجھے آسن کے سہارے سے نہیں چلنا، میں خود جا سکتی ہوں، آخر یونیورسٹی بھی تو جاتی تھی نا۔ ہاں، لیکن تمہارے ابو کو سہیلیوں کے آنا جانا پسند نہیں ہے، تو ابو کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ وہ جب ہر 2 صورتوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی تو پھر امی کے روکنے سے بھی نہ رکی اور اسی وقت گھر سے نکل آئی۔ شہروز کے گھر ڈھونڈنے میں اسے کچھ دقت تو ہوئی، پھر بھی وہ پہنچ گئی، اور اپنے تمام حواس مجتمع کرنے کے بعد اس نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کے اوپر چوکیدار کا چہرہ نمودار ہوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے شہروز صاحب سے ملنا ہے۔ وہ تو نہیں ہے۔ ان کی ممی تو ہوں گی، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ۔ وہ گیٹ نہ کھلنے پر سلگ کر بولی، وہ بھی نہیں ہے، شہروز صاحب کے ساتھ گئی ہیں۔ تم کو کیا کام ہے، ہم کو بولو۔ تم کو کیا بولو، یہ بتاؤ وہ کب تک آئیں گے؟ ابھی تو نہیں آتے، پرسوں گئے ہیں، مہینہ 2 مہینہ لگے گا آنے میں، یا اس سے بھی زیادہ، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی۔ وہ یکلخت مایوس سی ہو گئی۔ مہینہ 2 مہینہ؟ شہر سے باہر گئے ہیں کیا؟ ملک سے باہر، شہروز صاحب کی دلہن لینے کے لیے گئے ہیں۔ چوکیدار نے خوش ہو کر بتایا۔ دلہن؟ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، اور پھر وہ ایک دم پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، جبکہ راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ گھر آتے وہ پہلے واش روم میں بند ہوئی، پھر امی سے طبیعت خرابی کا کہہ کر سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، اور کتنی دیر خود کو تسلی دلاسا دینے کے بعد اس نے سوچا، اچھا ہوا شہروز نہیں ملا، ورنہ کتنی رسوائی ہوتی میری۔ اور میں ٹھیک ہی تو سمجھتی تھی کہ یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوستی کسی سے تو شادی کسی سے، یہ محبت نہیں کرتے۔ جب بھی شہروز اتنے آرام سے باہر چلا گیا، وہاں ہوگی اس کی کوئی چچا زاد، ماموں زاد، جس کی ہم سفری میں اس سے کبھی بھی میرا خیال نہیں آئے گا، اور میں اسے لگا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار گئی ہے اور ہارنے کا دکھ کم نہیں ہوتا۔ وہ بہت روئی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد شہروز کو دیکھ کر بھی وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ زندگی کے مسائل سے لڑتے ہوئے جب وہ اس کے سنگ گزرے دنوں کو یاد کرے گی تو کچھ دیر کو خوش ہو لگی۔ کس قدر احمقانہ سوچ تھی اس کی، جس پر عمل کر کے اس نے بے شک کچھ وقت اچھا گزارا، لیکن اب وہی اس کے لیے کسک بن گیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب دروازہ بجنے کی آواز پر وہ اٹھی تو اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، اور شدت گریہ کے باعث آنکھیں کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ دروازے تک آئی اور دروازہ کھولتے وہیں بیٹھ گئی۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا؟ اماں اس کو گرتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں اماں، آپ اندر چلیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ دروازے کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے بیٹی، صبح تو اچھی بھلی تھی،
کس کی نظر لگ گئی تمہیں؟ یا اللہ رحم کر میرے گھر پر، میرے بچوں پر۔ اماں اسے سہارا دے کر اندر لے آئیں۔ عارف کیسے اماں؟ ویسا ہی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ ہاں، تمہارا انتظار کرتی رہی، پھر شکر ہے تمہارا بھائی جلدی آ گیا، ورنہ میں ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوتی۔ اماں نے سیدھے سادے انداز میں کہا، پھر وہ جس بس ہو کر بولی، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اسکول سے بھی جلدی آ گئی تھی کہ کچھ دیر آرام کر کے پھر اسپتال آ جاؤں گی، لیکن پھر مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے، آرام سے لیٹ جاؤ، کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے ہوش ہی کہاں تھا، میں دلیا بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں اماں، آپ تو ابھی اتنی دور سے تھکی ہاری آئی ہوں گی، آپ بیٹھے آرام سے، میں بنا لوں گی۔ تمہاری طبیعت؟ میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً کچن میں آ گئی۔ پھر اگلے 2 دن وہ اسپتال جا سکی نہ اسکول، اور تیسرے دن بھی گو کے کمزوری کے باعث اسے چکر آ رہے تھے، پھر بھی وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں نے کہا بھی کہ ابھی 1-2 دن آرام کر لو، لیکن پرائیویٹ نوکری کا معاملہ تھا، اس لیے وہ انہیں اپنی طرف سے اطمینان دلا کر چلی آئی۔ مسز عارف، آئی ایم سوری، ہم نے آپ کی جگہ نئی ٹیچر اپوائنٹ کر لی ہے۔ میڈم نے اسے دیکھتے ہی کہا تو وہ سچ مچ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ لیکن میڈم، سوری مسز عارف، میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آرڈر اوپر سے آئے تھے، اور یہ آپ کی 15 دن کی سیلری۔ میڈم نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا، جسے لے کر وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر لوٹ آئی، اور پہلی بار اپنے حالات سے شاکی ہو کر رونے لگی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر فوراً آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا خیال تھا امی ہوں گی، لیکن دروازہ کھلا تو کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی اور دروازہ بند کر کے پلٹی تو پیروں کے پاس سفید لفافہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ پوسٹ مین ہوگی انٹرویو کال۔ اس نے بے دلی سے لفافہ چاک کیا اور پھر اپوائنٹمنٹ لیٹر دیکھ کر وہیں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں بھول گئی تھی کہ ایک در بند ہوتا ہے تو اور کتنے در کھول دیتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر سے جیسے اس کے اندر نئی زندگی دوڑ گئی۔ وہ اسی وقت عارف کے لیے کچھ پھل لے کر اسپتال پہنچی تو اماں حیرت سے بولی، ہے تم تو اسکول گئی تھی؟ اسکول سے 2 دن چھٹی کرنے پر ہمیشہ کے لیے چھٹی مل گئی اماں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی عارف؟ تم اپنی سناؤ، کتنی کمزور ہو گئی ہو، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، کچھ دن آرام کر لیتی۔ معمولی بخار تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ شاپر میں سے انگور نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیوں لائی ہو، کہاں سے کرو گی اتنا، جاب بھی چلی گئی تمہاری۔ تو کیا ہوا، اس سے اچھی جاب مل گئی ہے، یہ دیکھیں اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ اس نے پرس سے لیٹر نکال کر دکھایا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ تو فل ٹائم جاب ہے، ہاں سیلری بھی اچھی ہے، کل سے جانا ہے مجھے، اور یہاں سے آفس قریب بھی ہے، میں واپسی میں آپ کے پاس ہو لیا کروں گی۔ میں تو کہتا ہوں مجھے گھر لے چلو، خواہ تم اور اماں پریشان ہو رہی ہو۔ کیوں اماں؟ ہاں، یہاں سے اچھے تو تم گھر میں تھے۔ اماں نے کہا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میں ڈاکٹر سے معلوم کرتی ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، کچھ بھی کہیں میں بس گھر جاؤں گا۔ عارف نے ضدی لہجے میں کہا تو وہ یوں ہی سر ہلاتے ہوئے وارڈ سے نکل آئی۔ ڈاکٹر منصور اپنے کمرے میں بیٹھے کسی مریض کی فائل دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اپنی نئی جاب کے بارے میں سوچنے لگی۔ کتنی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر اٹھی اور ان کی ٹیبل کے قریب جا کر بولی، ڈاکٹر صاحب، میرے ہسبینڈ عارف، ان کی رپورٹ کیا ہے؟ عارف؟ ڈاکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ایک فائل دیکھنے کے بعد بولے، بی بی، آپ کے میاں کو کڈنی پرابلم بھی ہے، ایک گردہ بالکل خراب ہو گیا ہے، آپریشن بھی کرنا پڑے گا۔ جی، یہ کب سے ہے؟ میرا مطلب ہے کڈنی پرابلم کافی پرانا مرض لگتا ہے، یہ رپورٹس دیکھیں۔ ڈاکٹر نے فائل اس کے سامنے کر دی، جس پر اس نے بس سرسری سے نگاہ ڈالی اور پوچھنے لگی، آپریشن کب ہے؟ ابھی تو بس قابل نہیں ہے، اب کہیں جا کر وہ تو ان کا خون گاڑھا ہونا شروع ہوا ہے، ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ انہیں کسی اچھے اسپتال میں لے جائیں، کیونکہ یہاں اکثر ادویات وقت پر میسر نہیں ہوتی، باقی اسپتال کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں۔ ڈاکٹر منصور اپنے طور پر اسے خاصا مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتی تو یہاں آتی ہی کیوں، لیکن دل پر جبر کر کے سنتی رہی، آخر میں بس اسی قدر بولی، جی میں کوشش کروں گی، اوکے، اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو کلینک بتاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ سمجھ گئی کہ جو کام وہ یہاں نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے کلینک میں کریں گے تاکہ اچھی خاصی فیس وصول کر سکیں۔ اوکے ڈاکٹر، میں پھر حاضر ہوں گی، وہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ کچھ دیر راہداری میں رک کر اس نے خود پر قابو پایا، پھر عارف کے پاس آ کر بولی، ڈاکٹر ابھی چھٹی نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں اب کہیں جا کر تو آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہوا ہے اور اس میں کچھ دن لگیں گے۔ میں بہت تھک گیا ہوں یار، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ وہ کہہ کر اماں کی طرف متوجہ ہو گئی، اماں آپ گھر چلی جائیں، کل سے پھر آپ کو سارا دن کے لیے یہیں رکنا پڑے گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اماں کو تھکانے کی، جب تمہارا آفس یہاں سے قریب ہی ہے تو پھر تم صبح شام آ جانا۔
اور سارا دن آپ کیا کریں گے؟ دن میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی؟ پوچھا اماں سے۔ ایسے ہی بیکار بیٹھی رہتی ہیں بلکہ پریشان ہوتی ہیں مریضوں کو دیکھ دیکھ کر، اور تم ابھی ان کے ساتھ گھر جا کر آرام کرو تاکہ کل جاب پر فریش آ سکو۔ ایسی بیمار شکل لے کر جاؤ گی تو اگلے دن ہی جواب مل جائے گا۔ عارف کو بیماری نے چڑچڑا بنا دیا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی۔ جب بھی اس نے زیادہ بحث نہیں کی اور کچھ دیر رک کر اماں کے ساتھ اسپتال سے نکلی تو ایک دم امی کے یہاں جانے کا سوچ کر اس نے اماں کو گھر بھیجا اور خود امی کے یہاں چلی آئی۔ کیسے آ گئی تم؟ عارف کیسا ہے؟ امی نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ بہت ضبط سے بولی، ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ اس روز کے بعد سے آپ پھر آئی ہی نہیں۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، ادھر تمہاری چچی کی حالت خراب رہی، نائلہ کی جگہ بات چل رہی ہے تو ادھر مجھے ہی آنا جانا ہوتا ہے، پھر گھر کے کام۔ امی بولتے بولتے ایک دم رک گئی، پھر پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا، کمزور لگ رہی ہو؟ 2 دن بخار رہا، اب ٹھیک ہو۔ سحر کہاں ہے؟ وہ فوراً بات بدل گئی، کچن میں ہوگی۔ سحر؟ امی نے بتا کر سحر کو پکارا تو وہ فوراً ہی آ گئی۔ جی امی۔ ارے کلثوم تم کب آئی؟ ابھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اور پتہ ہے میں بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ بس یاد ہی کیا کرو، آنا مت کبھی۔ کب آؤں؟ دن میں تو تم اسکول میں ہوتی ہوں اور شام میں میرے پاس بچے پڑھنے آ جاتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ عارف بھائی کیسے ہیں؟ پرسوں عاصم بتا رہا تھا ان کے کافی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے۔ ابھی بھی وہی دیکھ کر آ رہی ہوں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں، ان کا ایک گردہ بالکل خراب ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپریشن ہوگا۔ ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی پریشان ہو گئی۔ بس امی، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ساری آزمائشیں ایک ساتھ ہی کیوں لکھ دی گئی ہیں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑی۔ ابو اچانک چلے گئے اور عارف ایسے بستر سے لگے کہ اوفو، روئے تو نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے عارف بھائی۔ سحر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بناتے ہوئے بولی، بس دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ کب ہے آپریشن؟ ابھی تو نہیں، جب کچھ بہتر ہوں گے تب۔ اس نے بتایا تو امی پرسوچ انداز میں کہنے لگی، یہ گردے کی تکلیف کب سے ہے اسے؟ پتہ نہیں، مجھ سے کبھی عارف نے ذکر ہی نہیں کیا اور ان کی اماں کو بھی نہیں پتا۔ اچھا، اللہ بہتر کرے گا، تم ہمت نہیں ہارو۔ امی نے اسے تسلی دی، پھر سحر سے پوچھا، کھانا پک گیا کیا؟ نہیں، میں بس چاول چڑھانے جا رہی تھی کہ آپ نے بلا لیا۔ اچھا جلدی کرو، بہن کو بھوک لگی ہوگی۔ میں چچی کو دیکھا ہوں۔ کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا، کہیں نائلہ کے ساتھ نہیں بیٹھ جانا۔ نہیں، تمہارے چاول پکنے تک آ جاؤں گی۔ وہ سحر کو اطمینان دلا کر اوپر چلی گئی اور کچھ دیر چچی کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتی رہی۔ اس دوران نائلہ کبھی کچن میں اور کبھی اندر آ رہی تھی۔ آخر وہ اس کے پیچھے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ مجھے پتا ہے تم اتنی بے قرار کیوں ہو رہی ہو۔ ہیں؟ میں کب بے قرار ہو رہی ہوں؟ نائلہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ شرارتی لہجے میں بولی، اچھا تو وہ ہو رہے ہوں گے۔ وہ کون؟ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امی نے سب بتا دیا ہے اور اب میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ کون ہے، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قسم لے لو مجھے کچھ نہیں پتا، تم یہاں ہوتی تو مجھے یہ ساری معلومات فراہم کرتی، اور سحر کے ساتھ میری ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہ تو زیادتی ہے تمہارے ساتھ۔ خیر دل چھوٹا نہیں کرو، میں جانے سے پہلے امی سے پوچھ کر ساری معلومات تمہیں دے جاؤں گی۔ اچھی بات ہے، چلو میں کھانا نکالتی ہوں۔ ارے نہیں، نیچے سحر پہلے ہی وارننگ دے چکی ہے کہ کھانا میں اس کے ساتھ کھاؤں گی۔ تم برا مت ماننا، اگلی بار آؤں گی تو تمہارے ساتھ کھا لوں گی۔ تو پھر چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ سوری، بس اب میں کھانا کھاتے ہی گھر جاؤں گی، بہت سے کام ہے گھر میں، اور پتہ ہے کل سے میں نئی جاب پر جاؤں گی۔ کیوں، اسکول چھوڑ دیا کیا؟ ہاں بس، اور سنو، وہ ہمارے اسکول آیا تھا۔ وہ کون؟ شہروز احمد۔ کیا؟ پھر تمہاری کیا بات ہوئی اس سے؟ کوئی بات نہیں ہوئی، اسکول میں فنکشن میں وہ چیف گیسٹ تھا، بس اچانک سامنا ہوا تھا، اس کے بعد میں اس کے سامنے جا ہی نہ سکی۔ وہ تو تمہیں دیکھ کر چونکا ہوگا نا؟ ہاں، بس ایک پل کو۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ تھا یا نفرت، میں سمجھ نہیں سکی، البتہ میں خود بہت خائف ہو گئی تھی جبھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں گئی، اور دعا کرو پھر میرا دوبارہ اس سے کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ آنسو پینے کی کوشش میں اس کی آواز بھر آ گئی تو نائلہ بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھپکنے لگی۔ اسے آفس جوائن کیے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ اپنی اس جاب سے بہت مطمئن تھی کیونکہ اسٹاف کے سب لوگ بہت اچھے اور کوآپریٹو تھے۔ بس ذرا مینیجر کا لہجہ اکڑ تھا، جس کے بارے میں اس کے کولیگ ثاقب نے پہلے دن ہی اسے بتا دیا تھا کہ جن دنوں ایم ڈی یہاں نہیں ہوتے تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، ان کے آتے ہی ٹھیک ہو جائے گا، لہٰذا تم اس کی پرواہ مت کرو۔ ایم ڈی کب آئیں گے؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ 1 آدھ ہفتے میں آ جائیں گے، ثاقب نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر بتایا تھا، اور آج پورے 1 ہفتے بعد ایم ڈی آئے تھے اور کچھ ہی دیر بعد ان کے کمرے سے اس کا بلاوا آ گیا تو وہ قدرے بوکھلا کر جلدی جلدی فائل میں بکھرے کاغذات سمیٹنے لگی۔ ریلیکس مس کلثوم، سر بہت اچھے ہیں۔ ثاقب نے اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر کہا تو وہ جذبے سے ہو کر پوچھنے لگی، مجھے کیوں بلایا ہے؟ ظاہر ہے آپ ان کی غیر موجودگی میں آئی ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو محنت سے کام کرنے کو کہیں گے۔
اسے اطمینان ہوا اور جلدی سے وہ فائل لے کر ایم ڈی کے روم میں داخل ہوئی۔ اسے بڑی زور کا جھٹکا لگا، جبکہ شہروز احمد اسے دیکھتے ہی پہلے بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر ایک دم غصے سے بولا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، کیا کرے، یہیں سے واپس پلٹ جائے یا رک کر بتائے کہ وہ کیوں آئی ہے۔ اور اتنی سی دیر میں شہروز نے بیل کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی مینیجر اندر آیا تو وہ اس سے مخاطب ہوا، یہ خاتون کون ہے؟ سر، یہ مس رباب کی جگہ پر آئی ہیں۔ مینیجر نے بتایا تو اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پڑ گئیں۔ کس نے اپوائنٹ کیا ہے انہیں؟ سر، آپ نے۔ اس بار مینیجر چچکا تھا، اسلام آباد جانے سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر سائن کیا تھا، اور اب میں انہیں ڈسمس کر رہا ہوں۔ جتنے دن انہوں نے یہاں کام کیا ہے اس کا حساب کر کے نہیں چلتا کریں۔ اف، اتنی توہین! اس کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی فائل کھینچ کر اس کے منہ پہ دے مارے، لیکن اس وقت ہاتھوں میں اتنی جان کہاں رہی تھی۔ بہت دقتوں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی اور اس کے پیچھے آتا مینیجر پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ شاید اس کے ایک ہفتے کے پیسوں کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ انسنی کرتی اپنا بیگ لے کر آفس سے نکلی تو بس نکلتی چلی گئی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، یہاں تک کہ تواتر سے بہتے آنسوؤں کا بھی احساس نہ تھا۔ اور جانے کتنے کوس چلی تھی کہ اچانک ایک گاڑی نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ رک تو گئی مگر سمجھ نہ پائی کہ کیا ہوا ہے۔ کلثوم، تم کلثوم ہی ہو نا؟ گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تو اس نے یوں ہی اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ذکی ہوں، یونیورسٹی میں ہم ساتھ تھے۔ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ کر بولی، ہاں کیسے ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ 1 گھنٹے سے چلی جا رہی ہو، میں مسلسل تمہارا تعاقب کر رہا ہوں اور تم رو بھی رہی ہو۔ نہیں تو۔ وہ بڑی بے دردی سے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ رگڑنے لگی، پھر اس نے دیکھا تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔ اس نے پہلے اطراف میں دیکھا، پھر بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، یہ کون سی جگہ ہے؟ کلفٹن روڈ۔ اف، میں اتنی دور نکل آئی۔ وہ بے ساختہ بولی تو ذکی نے فوراً نہیں ٹوکا۔ کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد وہ بولا، کہاں جانا ہے تمہیں؟ کہیں نہیں، میرا مطلب ہے میں جاب کے لیے نکلی تھی، 1-2 جگہ انٹرویو دیا اور یوں سمجھو کہ مایوس ہو کر واپس جا رہی تھی۔ اس نے قصداً شہروز احمد کا ذکر نہیں کیا۔ مایوسی گناہ ہے، ویسے تمہیں جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بس پڑ گئی ضرورت، اس نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، واقعی؟ مذاق تو نہیں کری؟ نہیں، اور پلیز مجھ سے کوئی اور سوال مت کرنا، میں جواب نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے مت دو جواب، لیکن کل سے جاب پر آ جانا۔ ذکی نے کہا تو وہ فوراً اس کی طرف رخ موڑ کر بولی، کیا مطلب؟ یہ میرا کارڈ رکھو، اس پر آفس کا ایڈریس ہے، کل ٹھیک 8 بجے پہنچ جانا، تمہاری جاب پکی۔ اس نے کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھا تو وہ اسی کے انداز میں بولی، واقعی تم مذاق تو نہیں کرے؟ بالکل نہیں۔ تھینک یو ذکی، تھینک یو ویری مچ، اب تم مجھے یہیں اتار دو، میں کل آفس پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیوں؟ تمہیں تو تمہارے گھر ڈراپ کروں گا میں۔ نہیں شکریہ، یہیں روک دو پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ ایز یو لائک۔ اس نے گاڑی روکی تو وہ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے اتر گئی۔ پہلے سوچا کہ عارف کے پاس چلی جائے، لیکن پھر اپنی حالت کے پیش نظر اور اس خیال سے کہ کہیں اس کے سامنے شہروز احمد کا ذکر کر کے وہ سچ نہ بول دے، وہ اس کے پاس جانے کا خیال چھوڑ کر گھر آ گئی۔ اور اس سے پہلے کہ اماں کو سوال کرتی وہ خود ہی بتانے لگی، اماں آج آفس جلدی بند ہو گیا، اصل میں کمپنی کے جو مالک ہیں ان کے گھر میں کوئی تقریب تھی، سب لوگ وہیں جا رہے تھے لیکن میں گھر آ گئی۔ اچھا کیا، عارف کے پاس سے ہو کر آئی ہو کیا؟ نہیں، شام میں چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور شہروز کا رویہ سوچتے ہوئے اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اپنی اتنی انسلٹ پر وہ خاموش کیوں رہی۔ اس سے پوچھا کیوں نہیں کہ اس کی توہین کرنے کا حق اسے کس نے دیا ہے؟ سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ ساری دنیا میں بس ایک وہی ہے، ڈسمس کر دے گا اور کہیں مجھے جاب نہیں ملے گی۔ مل گئی جاب، اور اس سے بھی زیادہ اچھی جاب، اب کبھی سامنا ہوا تو بتاؤں گی اسے۔ وہ کتنی دیر غصے سے بڑبڑاتی رہی، پھر یکدم اس کے رویے کو سوچنے لگی، اس نے ایسا کیا کیوں؟ یعنی مجھے دیکھتے آپے سے باہر ہو گیا تھا کیا، صرف اس لیے کہ میں آخری دن اسے بغیر بتائے اس کے گھر سے چلی آئی تھی؟ یا وہ جان گیا تھا کہ میں 2 سال اس سے غلط بیانی کرتی رہی ہوں؟ پر وہ کیسے جان گیا؟ اور اگر جان بھی گیا ہے تو اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا پہلے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بعد اس کا جو بھی رد عمل ہوتا، مگر اس نے تو حد کر دی پہلے ہی مقام پر۔ اف، اتنی تذلیل! اس کے سماتے پہ چٹکنے لگی، آنکھیں الگ آنسوں سے لبریز ہو گئی تو اس نے اس خیال سے کہ کہیں اماں نہ آ جائیں جلدی سے آنکھیں صاف کر ڈالی، جبکہ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ کلثوم! اماں نے پکارا تو اس نے اٹھتے ہوئے وہیں سے جواب دیا، جی اماں۔ آؤ بیٹی کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل کر ان کے پاس آن بیٹھی اور جنگیر میں سے روٹی نکالتے ہوئے بولی، اماں 2-4 دن میں ہم عارف کو گھر لے آئیں گے، پھر جب مجھے تنخواہ ملے گی تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، تمہیں تنخواہ ملنے میں کتنے دن ہیں؟ ارے اماں ابھی تو 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، اور ہاں کل سے
صبح آپ کو عارف کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ میرا آفس بدل گیا ہے. پہلے تو اسپتال کے قریب تھا لیکن اب. اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ کر نوالا منہ میں ڈال لیا. ہے؟ اتنی جلدی آفس بدل گیا کیوں؟ اماں نے تعجب سے پوچھا. بس وہ مجھے ہیڈ آفس بھیج دیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھیں گی، چھوڑے اس بات کو. وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. پھر اگلے دن جیسا کہ ذکی نے اس سے کہا تھا کہ وہ 8 بجے اس کے آفس پہنچ گئی لیکن وہ موجود نہیں تھا. اس نے پہلے چوکیدار سے پوچھا، پھر مینیجر کے پاس جا کر بولی مجھے ذکی صاحب نے بلایا تھا اس وقت، لیکن وہ تو 10 بجے سے پہلے نہیں آتے. وہ پریشان ہو گئی. پھر میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے مجھے ہر صورت میں ان سے ملنا ہے. تو آپ انتظار کر لیں 2 گھنٹے. میرے خدا. اوکے میں کر لیتی ہوں انتظار. آئیے. مینیجر نے دروازے کو کھولتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی. آپ بیٹھ جائیں، ذکی صاحب یہیں آئیں گے. شکریہ. اس نے بیٹھتے دل ہی دل میں ذکی کو گالیاں دینی شروع کر دی. جب وہ خود 10 بجے آتا ہے تو مجھے 8 بجے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال 2 گھنٹے وہ نہ صرف سخت بور ہوئی بلکہ اپنی بے بسی پر کڑتی بھی رہی. اور ابھی 10 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ فون کی بیل بجنے لگی. اس نے مینیجر یا کسی اور کے آنے کا انتظار کیے بغیر مجبوراً ریسیور اٹھایا. ہیلو، ذکی صاحب سے بات کرائیں. دوسری طرف کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی. آپ کون؟ شہروز احمد. سوری، ذکی صاحب ابھی نہیں آئے. اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا اور ابھی اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ذکی کی آواز پر اچھل کر کھڑی ہو گئی. ارے تم اتنی ڈرپوک ہو؟ ذکی ہنسا تو وہ خجل سی ہو کر بولی سوری، میں اپنے خیال میں تھی. سوری، پھر تو میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا. عجیب آدمی ہو تم، مجھے 8 بجے کا کہہ کر خود 10 بجے آ رہے ہو. میں تو روزانہ اسی وقت آتا ہوں. اس نے بڑے آرام سے کہا. تو مجھے اتنی جلدی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنا انتظار کر سکتی ہو. وہ یکدم چپ ہو گئی جبکہ اس کے اندر اس خیال سے آزردگی سے مٹ آئی کہ اس کی مجبوری جانے اسے کہاں کہاں رسوا کرے گی. بہرحال تمہارے انتظار سے میں جان گیا ہوں کہ تم واقعی جاب کے لیے سنجیدہ ہو اور فی الحال میرے پاس آپریٹر کی ویکینسی خالی ہے. تم ابھی جوائن کر لو، پھر انشاءاللہ میں تمہارے لیے کوئی اور جگہ نکال لوں گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب کیا خیال ہے، پہلے چائے؟ نہیں، بہتر یہ کہ مجھے میری سیٹ پر بھجوا دو. اس نے اس خیال سے چائے کا منع کیا کہ کہیں وہ اس سے ذاتی سوال و جواب شروع نہ کر دے. اچھی بات ہے. ذکی نے انٹرکام پر مینیجر کو بلایا اور پھر اس کے بارے میں بتا کر اسے مینیجر کے ساتھ جانے کو کہا. وہ شکریہ ادا کر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ اطراف کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی. یس، ذکی صاحب آ گئے ہیں. شہروز کی آواز پر اس بار وہ فوراً پہچان گئی. جبھی کو جواب دیے بغیر ذکی کے کمرے میں لائن ملا کر ریسیور رکھا تو اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی. پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یا اللہ، تو جلدی سے عارف کو اچھا کر دے، پھر میں آرام سے گھر بیٹھ جاؤں گی. وہ انگلی سے ٹیبل پر آڑی ترچی لکیریں کھینچتے ہوئے سوچے جا رہی تھی کہ انٹرکام کی بیل سے اس کا ذہن قدرے منتشر ہو گیا اور ابھی اس نے ریسیور اور کان سے لگایا ہی تھا کہ ادھر سے ذکی کی آواز آئی. کلثوم پلیز میرے کمرے میں آؤ. وہ فوراً اٹھ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ نہ جانے کی سوچ میں تھا. کچھ بے دہانی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خاصی تاخیر سے اسے دیکھ کر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا اصل میں اس وقت میرا چائے پینے کا زبردست موڈ ہے، لیکن اکیلے چائے پینے میں کچھ مزہ نہیں آتا، اس لیے میں نے تمہیں بلا لیا. جواب میں وہ خاموش رہی تو وہ قدرے رک کر پوچھنے لگا سنو، ابھی میرے آنے سے پہلے تم نے میرا فون اٹینڈ کیا تھا؟ ہاں. وہ بہت ضبط سے بولی. کوئی شہروز احمد تھے؟ کوئی شہروز احمد نہیں کلثوم، وہی شہروز احمد جس کے ساتھ یونیورسٹی میں تمہاری سب سے زیادہ اچھی دوستی تھی. کیا تم اسے بھول گئی؟ ذکی نے جتا کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی نہیں، دوست کہاں بھولتے ہیں. پھر تم نے اسے پہچانا کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اس کی آواز. پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ میری کبھی اس سے فون پر بات نہیں ہوئی تھی. اس نے اندر ہی اندر جذبس ہو کر کہا تو وہ فوراً بولا لیکن اس نے تو تمہیں پہچان لیا تھا. اچھا. وہ قصداً ذرا سا ہنسی، پھر بولی کیا کہہ رہا تھا؟ اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہارا اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ کس بات نے اسے تم سے اتنا متنفر کر دیا ہے؟ پتہ نہیں، میں تو یونی چھوڑنے کے بعد اس سے ملی بھی نہیں، ہو سکتا ہے وہ اس بات پر خفا ہو. بہرحال تم سے اس نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ بظاہر خود کو انجان ظاہر کر رہی تھی ورنہ اندر سے بہت بری طرح خائف تھی. مجھ سے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاں جاب نہ کرنے دوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آئی ایم سوری، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا کیونکہ میرا اس کے ساتھ بزنس ہے. اوکے نیور مائنڈ. وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. 1 منٹ، اگر تم شہروز سے بات کر لو تو. نہیں. وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے نکلی تو ایک بار پھر اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کہاں جائے. گھر میں بوڑھی ماں کو کل اس نے یہ آسرا دیا تھا کہ اسے تنخواہ ملے گی تو وہ عارف کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے گی، اور وہ خود بھی کافی پر امید تھی کہ بے شک ایک در بند ہوتا ہے تو اللہ اور جانے کتنے در کھول دیتا ہے.
لیکن اس کے بندے جو اس زمین پر خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے کہاں تک لڑ سکتی تھی؟ کل کی طرح آج بھی وہ بس چلتی چلی جا رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ کس طرف جا رہی ہے۔ اچانک قریب سے گزرتی بس کے تیز ہارن سے اس کا دماغ جھنجھنا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے وہ اچانک ہوش میں آ گئی، پوری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اچانک سامنے شہروز کے آفس پر نظر پڑتی اس کے اندر ایسا ابال اٹھا کہ پھر اس سے کچھ سوچا ہی نہ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑ کر روڈ کراس کرتی سیدھی اس کے آفس میں داخل ہو کر مینیجر سے بولی، مجھے شہروز احمد سے ملنا ہے۔ وہ تو اس وقت میٹنگ میں ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے ساتھ ہی اس نے بہت تیزی سے بڑھ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں موجود ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کی نظریں صرف شہروز پر تھی۔ شہروز احمد، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا ناگواری سے بولا، بی بی آپ باہر انتظار کریں، میٹنگ کے بعد۔ نہیں، ابھی آپ ان سب کو باہر کریں۔ وہ غالباً اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ایکسکیوز می۔ شہروز نے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے سب سے معذرت کر کے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی سب لوگ باہر نکلے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹی کہ وہ فوراً بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ بےہودگی؟ اور جو تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ کون ہوتے ہو تم مجھے ہر جگہ سے ڈسمس کروانے والے؟ خدائی فوجدار ہو گئے ہو کیا؟ اگر سارے شہر پر تمہاری اجارہ داری ہو تب بھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا؟ تمہیں حق تھا مجھے دھوکہ فریب دینے کا؟ جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو، میں خدا کی قسم تمہیں کہیں چین سے نہیں رہنے دوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ وہ اس سے زیادہ تلملایا ہوا تھا۔ وہ ایک لحظے کو کام گئی، پھر فوراً خود پر قابو پا کر بولی، فریبی تم ہو جو فوراً لندن چلے گئے تھے شادی کرنے؟ ہاں، کتنا پاگل تھا میں جو بنا تمہارا اتا پتہ جانے تمہارے پیچھے لندن تک چلا گیا تھا۔ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ تم نے تو مجھے یہاں کبھی اتا پتہ نہیں دیا، تو پھر بس اس بات سے تم نے میرے خلاف محاذ بنا لیا۔ تو تمہارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ میں تم سے پرانی باتوں پر الجھنے نہیں آئی، صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آئندہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ… وہ چیلنج کر رہا تھا لیکن وہ انسنی کرتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ وہ عارف کو اپنی جاب کا بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب اس نے پوچھا کہ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ پتہ نہیں عارف ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ عارف نے کمزور لہجے میں پوچھا۔ غالباً سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اتنی اچھی جاب تھی لیکن ایک لڑکی سورس لے کر آ گئی اور مجھے جواب مل گیا۔ وہ یہی بتا سکتی تھی سبب۔ عارف کچھ نہ بولا، بس گہری سانس لے کر رہ گیا، جبکہ چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے اس نے فوراً اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، کتنی پاگل ہوں میں، جاب جانے سے رونے لگی۔ سارے شہر میں ایک ہی تو جگہ نہیں تھی، دیکھنا کتنی جلدی مجھے اس سے بھی اچھی جاب مل جائے گی۔ وہ اسے کوئی تسلی تک نہ دے سکا تو وہ قدرے توقف سے بولی، سنیں آپ ابھی اماں کو نہیں بتائے گا، بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں۔ پریشانی کی تو بات ہے، ایسا کرو مجھے گھر لے چلو ابھی۔ وہ جھک کر بولی، گھر جانے سے کیا پریشانی دور ہو جائے گی؟ نہیں، جب تک آپ کا آپریشن نہیں ہو جاتا میں آپ کو گھر نہیں لے کر جاؤں گی۔ آپریشن کے لیے پیسہ چاہیے، کہاں سے لاؤ گی؟ وہ چڑھ کر بولا، اماں سے کہوں گی گھر بھیج دیں۔ خبردار، ایسا سوچا بھی تو تم نے؟ کیوں نہ سوچوں، میرے لیے اماں کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی چاہیے، باقی ہر شے آنی جانی ہے۔ میری زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہو تم؟ کوشش کرنا میرا فرض ہے، آگے اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بہرحال میں تمہیں گھر بیچنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے دن جیوں گا، اگر گھر بک گیا تو میری ماں کہاں جائے گی؟ تمہارا تو میکہ موجود ہے لیکن اس کا کوئی نہیں۔ عارف یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ دکھ سے بولی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور تم کیوں حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو؟ جاؤ ڈاکٹر سے کہہ آؤ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، چلو اٹھو۔ عارف کا انداز حتمی تھا، زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر بہت تیز قدموں سے وارڈ سے ہی نہیں اسپتال سے بھی نکل آئی۔ اس کے بعد اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ گھر بیچنے کی بات عارف کے سامنے کیوں کی۔ رازداری سے اماں سے کہتی تو بیٹے کی خاطر وہ کبھی منع نہ کرتی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ سر اٹھا کر آسمان دیکھنے لگی، تبھی ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آن رکی، لیکن وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ تم کلثوم ہو نا؟ جی، آپ کون؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی، میں شہروز کی ممی ہوں، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے بتانے کے ساتھ اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، جی نہیں شکریہ، بیٹھ جاؤ بیٹا، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے جتنی محبت سے کہا وہ اسی قدر روٹھے پن سے بولی، لیکن مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، صرف تمہاری سنوں گی، اب تو بیٹھ جاؤ۔ ان کے اصرار پر وہ چٹک کر بولی، آپ اتنا اصرار کیوں کری ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کے بیٹے نے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مزید آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے بیٹے نے؟ کیا شہروز تم سے مل چکا ہے؟ آپ جانتی ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ گئی۔
میرے یقین کرو، میں نہیں جانتی کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اور تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، اور یہاں اس اسپتال میں کیا تم چیک اپ کے لیے آئی تھی؟ نہیں۔ وہ اپنے کندھوں پر ان کے ہاتھوں کی نرمی سے پگھلنے لگی تھی۔ پھر یہاں میرے ہسبینڈ ہیں۔ ہسبینڈ؟ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر اس کا کندھا دبا کر بولی، اچھا آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ اس نے پوچھا ضرور لیکن مزاحمت نہیں کی اور ان کے اشارے پر بیٹھ گئی، تو وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تمہارے ہسبینڈ کو؟ کڈنی پرابلم ہے۔ او، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ آپریشن؟ تو بیٹا انہیں کسی اچھے اسپتال میں لے جاؤ۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی، کہاں سے لے جاؤں؟ آپ کا بیٹا مجھے کچھ کرنے دے تب نا۔ کیا مطلب؟ میں جہاں جاب کرتی ہوں شہروز مجھے وہاں سے نکلوا دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے کہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، چاہے مجھے جان سے مار دے، لیکن عارف نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ بیچارے تو… اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تو شہروز کی ممی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ پلیز مجھے یہیں اتار دیں، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو وہ جو کچھ سوچ رہی تھی چونک کر پوچھنے لگی، تم لندن میں کتنا عرصہ رہی؟ میں لندن گئی ہی نہیں تھی کیونکہ اچانک میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے نہ جانے کا جو جواز بتایا وہ سچ ہو گیا تھا۔ او، آئی ایم ویری سوری، تم نے ہمیں مطلع کیوں نہیں کیا؟ میں خود آئی تھی آپ کے ہاں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، چوکیدار نے بتایا کہ آپ لوگ لندن گئے ہیں شہروز کی شادی کے سلسلے میں۔ او، ان کے ہونٹ سکڑ گئے جیسے اپنے آپ سے بولی تھی، تو ساری گڑبڑ یہاں ہوئی، بیڈ لک۔ جی؟ وہ ان کی خود کلامی سے سمجھ نہ پائی۔ مجھے افسوس ہے بیٹا کہ شہروز نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اسے سمجھاؤں گی۔ شکریہ۔ یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ نہیں، آپ مجھے یہیں اتار دیں تو میں آپ کی بہت ممنون ہوں گی۔ ارے اس میں ممنونیت کی کیا بات ہے؟ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر ایک طرف گاڑی روک کر بولی، تمہیں اگر جاب چاہیے تو صبح سے ہمارے آفس۔ جی نہیں شکریہ۔ وہ فوراً کہہ کر اتر آئی۔ ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ اپنے روٹ کی وین میں سوار ہو گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اماں کے پاس پڑوس کی خالہ موجود تھی۔ وہ کھڑے کھڑے سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور نئے سرے سے جاب تلاش کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں اسے پکارتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ آج کل تم جلدی آ جاتی ہو۔ کیا کروں، کام نہیں ہے، میرا مطلب ہے نوکری نہیں ہے۔ اماں حیران رہ گئی، ہے؟ کب سے نہیں ہے؟ ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور کہیں مل بھی نہیں رہی۔ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ادھر عارف کا آپریشن بھی جلدی کرانا ہے۔ عارف کا آپریشن ہے؟ کاہے کا؟ اماں ایک دم پریشان ہو گئی، کیا ہوا عارف کو؟ آرام سے بیٹھے اماں، میں بتاتی ہوں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہنے لگی، عارف کا ایک گردہ خراب ہو گیا ہے، اس کا آپریشن ہوگا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب تو دل کے آپریشن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کہاں سے کریں گے اتنا، ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اماں رونے لگی۔ خدا کے واسطے اماں روئے تو نہیں، میری بات سنیں، میں نے ایک حل سوچا ہے۔ کیا؟ ہم یہ گھر بیچ دیں گے، عارف سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا اماں؟ ہاں بیٹی، عارف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، وہ سلامت رہے تو گھر اور بن جائیں گے۔ لیکن اماں عارف کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ مجھے منع کر چکے ہیں۔ تم نے بات کی تھی اس سے؟ جی، آج ہی بات کی تھی۔ وہ سنتے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، بس مجھے ابھی گھر لے چلو۔ گھر تو میں لے آتی لیکن پھر بہت مشکل ہو جاتی، ان کے سامنے ہم گھر بیچنے کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کل ہی کسی اسٹیٹ ایجنسی سے رابطہ کروں گی، اس کے بعد عارف کو وہیں سے اچھے اسپتال لے جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ تم جانو بیٹی، مجھے تو کچھ نہیں پتا، بس آپ دعا کریں سب کام آسانی سے ہو جائے۔ میں تو ہر پل دعا کرتی رہتی ہوں۔ چلیں اب آپ آرام کریں، شام میں عارف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ آپ پر بگڑنے لگیں گے، میں کل ایجنسی میں بات کرنے کے بعد ان کے پاس جاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اگلے دن اس نے اپنے پلان کے مطابق پہلے قریبی اسٹیٹ ایجنسی میں جا کر گھر بیچنے کی بات کی۔ اس کے بعد ہاسپٹل پہنچی تو عارف اپنے بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ واش روم کیا ہوگا، جب بھی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دوسرے بیڈ کا مریض اسے متوجہ کر کے بولا، بی بی وہ چلا گیا۔ کون؟ وہ سمجھی نہیں۔ تمہارا مریض۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کب؟ کہاں چلا گیا؟ مجھے کیا پتا، گھر کیا ہوگا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اف، یہ عارف اب کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے سوچا، پھر اس سے پوچھنے لگی، سنو، کوئی اور بھی تھا ان کے ساتھ؟ ہاں، ایک آدمی تھا، عاصم ہوگا۔ کتنا بے وقوف ہے، ان کے کہنے میں آ کر انہیں لے گیا، لیکن اس کی کیا غلطی؟ وہ سوچوں میں الجھتی واپس گھر آئی تو اماں اسے دیکھتی پوچھنے لگی، ہو گئی گھر کی بات؟ عارف کہاں ہے؟ وہ ان کی بات انسنی کر کے بولی، عارف؟ اماں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ ان سے زیادہ حیران ہو کر بولی، گھر نہیں آئے عارف، پھر کہاں چلے گئے؟ کیا کہہ رہی ہو بیٹی، عارف تو اسپتال میں نہیں ہے، وہ اسپتال میں وہیں سے آ رہی ہوں، شاید عاصم کے ساتھ گھر چلے گئے ہوں، آپ دھیرج رکھیں، میں انہیں امی کے یہاں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ اماں کو تسلی دے کر الٹے پیروں گھر سے نکل آئی، لیکن امی کے یہاں آ کر وہ خود بالکل ٹوٹ گئی
کیونکہ عارف وہاں بھی نہیں تھا، اور امی نے بتایا کہ عاصم تو کل سے ہاسپٹل گیا ہی نہیں، اس کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں، ابھی بھی وہ کالج گیا ہوا ہے۔ کہاں چلے گئے ہیں عارف؟ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے، پھر کیسے چلے گئے؟ وہ شدت سے روتی ہوئی بار بار یہی کہہ جا رہی تھی۔ بیٹا حوصلے سے کام لو، وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے۔ بچہ تو نہیں ہے، لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں، کل وہ کتنی مایوسی کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بتایا امی، میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بے ربط سے بولے جا رہی تھی۔ تم نے ڈاکٹر سے معلوم کیا تھا؟ اس نے ایسی حالت میں کیسے جانے دیا؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس تو میں گئی ہی نہیں، بس اس مریض سے سنتے چلی آئی، اور ہاں وہ بتا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا۔ مجھے عاصم کا خیال آیا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ عاصم گیا ہی نہیں، تو پھر کون ہوگا؟ عارف کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، عارف نے اسے خود بلوایا ہو فون کر کے۔ میں بھی جا کر معلوم کرتی ہوں۔ کس سے؟ ڈاکٹر منصور سے، ظاہر ہے انہیں بتا کر ہی گئے ہوں گے، اور میں ایسی پاگل کہ بغیر ان سے تصدیق کے چلی آئی۔ بیٹا کچھ دیر صبر کر لو، عاصم آ جائے تو اسے بھیج دینا۔ تمہاری طبیعت؟ میری فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی، اور تمام راستہ یہی دعا کرتی رہی کہ عارف جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، اور وہ آسانی سے اس تک پہنچ جائے۔ ڈاکٹر منصور اپنے روم میں نہیں تھے۔ اس نے کاؤنٹر پر آ کر نرس سے پوچھا تو وہ اپنے مخصوص اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، صاحب چھٹی پر ہے؟ تو پھر عارف کو چھٹی کس نے دی؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو نرس گردن اکڑا کر بولی، ہم نے۔ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر؟ ڈاکٹر صاحب روزانہ تو نہیں آتے، اگر ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو یہاں ہو چکے سارے کام۔ اچھا پلیز یہ بتائیں، میرے ہسبینڈ کو کس کے ساتھ گئے ہیں؟ میرا مطلب کوئی انہیں لینے کے لیے آیا تھا کیا؟ ہاں، اس کا کوئی دوست تھا، اور ہم نے اسی کے کہنے پر تمہارے میاں کو چھٹی دے دی۔ کیا نام تھا اس کا؟ پتہ نہیں، یہ دیکھو اس کے سائن۔ نرس نے رجسٹر اس کے سامنے کر کے ایک جگہ انگلی رکھی تو اس کی نظریں سائن پر جم گئیں، لیکن بہت غور کرنے کے بعد بھی وہ نام سمجھنے سے قاصر رہی تو الجھ کر بولی، اس سے تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو بیوی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم گھر جا کر دیکھو، تمہارا میاں گھر پہنچ چکا ہوگا۔ نرس نے اکتا کر کہا تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سنو، جب اپنے میاں کو یہاں میں نے ایڈمٹ کرایا اور اس کے بعد ہر کام میرے سائن پر ہوتا رہا، پھر کسی اور کے سائن سے تم نے اسے کیسے جانے دیا؟ ڈاکٹر کا نہ صحیح میرا انتظار تو کرتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نرس نے آنکھیں نکالی، جس پر وہ تیزی سے بولی، میرا مطلب تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو، میں تمہاری رپورٹ کروں گی۔ جاؤ کر دو، بہت دیکھی تم جیسے رپورٹ کرنے والی آ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ نرس مروب تو کیا ہوتی، الٹا اسے ہی لتاڑنے لگی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کوریڈور سے نکلی تو اچانک کے خیال کے تحت واپس وارڈ میں جا کر اسی مریض سے پوچھنے لگی، سنو، میرے میاں جس آدمی کے ساتھ گئے ہیں اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ ہاں بیوی، اونچا لمبا خوبصورت جوان تھا، قیمتی سوٹ پہنے ہوئے، کوئی بڑا آدمی لگ رہا تھا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی بھی تھی۔ اس نے بتایا تو وہ عارف کے دوستوں کو سوچتی ہوئی باہر نکل آئی، لیکن گھر آنے تک اسے عارف کے دوستوں میں ایسا کوئی دوست بھی یاد نہیں آیا۔ کیا ہوا، عارف نہیں آیا؟ اماں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، اس نے اسی قدر جواب دیا کیونکہ اب خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو بیٹی تم بھی اس کے پاس رک جاتی، آنے جانے میں ہلکان ہو رہی ہو۔ میں آپ کے خیال سے چلی آئی، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹتی تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ یا اللہ، کیا خطا ہوئی ہے مجھ سے؟ کیا گناہ ہوا ہے؟ کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ میں نے اچھی زندگی کے خواب نہیں سجائے تھے، لیکن یہ سب بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر طرف مایوسی، ہر طرف اندھیرا، کہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس کا ذہن بری طرح چٹک رہا تھا۔ کروٹ بدلتے ہوئے اچانک اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نما آواز نکلی کہ اچانک اس کا ذہن اس کی طرف بھٹک گیا تھا جو کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں تمہیں کہیں چین سے نہیں رہنے دوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ شہروز احمد۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، یقیناً وہی عارف کو لے گیا ہے۔ کل اس کی ماں نے مجھ سے ہمدردی جتا کر سب معلوم کر لیا تھا، اور وہی اف، کس قدر گھٹیا حرکت کیا اس نے۔ اب پتہ نہیں عارف کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ نہیں، اس سے پہلے ہی میں اسے شوٹ کر دوں گی۔ وہ شہروز احمد کے خلاف انتہائی نفرت سے سوچتے ہوئے اسی وقت اس کے پاس جانے کو تیار ہو گئی۔ اماں میں جا رہی ہوں۔ ہے؟ اب کہاں چل دی؟ وہ عارف کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اسے لگا جیسے اب اس کی زندگی میں صرف جھوٹ ہی رہ گیا ہے۔ میں بھی چلتی ہوں، تمہاری امی کے پاس بیٹھ جاؤں گی۔ وہ قدرے سٹپٹا گئی۔ ارے نہیں اماں، آپ پھر کسی وقت چلی جائیے گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ 5 بج چکے تھے، اسی لیے وہ شہروز کے آفس جانے کے بجائے سیدھی اس کے گھر چلی آئی۔ یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ نہیں ملا تو اس کی ممی تو ضرور گھر پر ہوں گی، لیکن اتفاق سے وہ بھی گھر پر نہیں تھی، اور شہروز احمد غالباً آفس سے ابھی لوٹا تھا۔ جوتوں سمیت ٹانگیں سامنے ٹیبل پر سیدھی کیے وہ خاصے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھا تو فوراً پیر نیچے گرا کر اٹھتے ہوئے بولا، تم؟ عارف کہاں ہے؟ اس کے علاوہ اسے اور کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ کون عارف؟ اس نے پیشانی پر شکنے ڈال کر پوچھا تو وہ بھی چیخ پڑی، تم اچھی طرح جانتے ہو عارف کو، میرے شوہر ہیں،
اور تم نے انہیں کڈنیپ کیا ہے۔ کیا؟ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ میں تمہارے شوہر کو کڈنیپ کروں گا؟ بھلا کیوں؟ وہ تل ملا کر بولا، کیونکہ تم خود سے وعدہ کر چکے ہو کہ مجھے کہیں چین سے نہیں رہنے دو گے۔ وہ تلخی سے ہنس پڑا، ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس طرح زخم پہنچاؤں۔ میری دشمنی تم سے ہے، تمہارے شوہر سے نہیں۔ میری دشمنی میں تم یہ سب کر رہے ہو؟ تمہارا کیا مطلب ہے کہ عارف کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں چین سے بیٹھ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ عارف کے لیے اس کی شدت پسندی پر کچھ حیران سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ مجھے بتاؤ شہروز احمد، تم نے عارف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ زور سے چلائی، تمہارا دماغ خراب ہے، میں کسی عارف کو نہیں جانتا، اور اگر مجھے کڈنیپ کرنا ہوتا تو تمہیں کرتا۔ اس مریض سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ مریض؟ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ مریض ہے؟ کل ممی نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر کسی خیراتی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور آج تم اسے وہاں سے نکال کر لے گئے۔ وہ چڑھ کر بولا، آخر تمہیں مجھ پر شبہ کیوں ہے؟ شبہ نہیں شہروز احمد، یقین ہے، اور سن لو، اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتی ہوئی تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ وہ اب اماں سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، کیونکہ اب اندر سے وہ خود بھی بہت ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، اس لیے اس نے شہروز احمد کا ذکر تو نہیں کیا، بس یہ بتایا کہ عارف خود کہیں چلا گیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاج کے لیے گھر بیچا جائے، اور اماں اسی دن سے بستر سے جا لگی۔ ہائے میرا بچہ کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ وہ سارا دن اماں کی آہوزاری سنتی رہتی، اور خود اس کا یہ عالم تھا کہ 2 قدم چلنے سے چکرا جاتی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، پھر بھی وہ خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ روزگار کی فکر بھی تھی، اور اب تو وہ یہ چاہتی تھی کہ گھر پر ہی ٹیوشن مل جائے۔ اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی امید نہیں بندھی تھی۔ یوں ہی کتنے روز گزر گئے، اور یوں گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ آخر اس روز وہ ہمت کر کے پھر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ آخری در سے بھی مایوس ہو کر لوٹ رہی تھی کہ اچانک ذکی سامنے آ گیا۔ ارے کلثوم، کہاں تم؟ میں اسی روز سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کیوں؟ میں نے تمہارے لیے بہت اچھی جاب کا انتظام کیا ہے، چلو میں بھی تمہیں آفس دکھا دوں۔ وہ مایوسی سے بولی، نہیں ذکی، شہروز احمد کو پتہ چلے گا تو وہ دوسرے ہی دن مجھے وہاں سے نکلوا دے گا۔ ارے نہیں، شہروز احمد کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آؤ چلو میں ابھی تمہاری بات کرا دیتا ہوں۔ کہاں کہاں بات کی تم نے میرے لیے؟ وہ کچھ الجھ کر بولی، ایک پرائیویٹ اسپتال میں ریسیپشنسٹ کی جاب ہے، آئی تھنک تمہیں یہ جاب بہت سوٹ کرے گی، اگر نہیں تو بتانا ضرور، میں پھر کہیں اور۔ وہ غالباً موڑ کاٹنے کے باعث خاموش ہو گیا، اور وہ شیشے سے باہر دیکھ کر راستہ سمجھنے لگی۔ پھر جیسی گاڑی رکی، اس کی نظروں کے سامنے پرائیویٹ کلینک کا بورڈ آ گیا تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اتر گئی۔ پھر بس 15 منٹ میں اس کا کام ہو گیا۔ اس نے ذکی کا بہت شکریہ ادا کیا، اور اگلے دن سے ڈیوٹی جوائن کرنے کی نوید لے کر گھر پہنچی تو یہاں سحر، نائلہ اور امی آئی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتے ہوئے امی کے سینے سے لگ گئی۔ کہاں گئی تھی؟ جاب کے لیے گئی تھی، شکر ہے کہ مل گئی۔ اور عارف کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ اس نے اپنے سینے سے گہری سانس خارج کی، پھر ایک دم اماں کا خیال کر کے بولی، میرا خیال ہے اپنے دوست کے یہاں کیا ہوں گے۔ تو بیٹا تم اس کے دوستوں کے یہاں معلوم کرو نا۔ جی میں کوشش کر رہی ہوں۔ چچی جان کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، نائلہ نے کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آؤں گی کسی دن، بلکہ اب تو چھٹی والے دن ہی آ سکوں گی، کیونکہ کل سے مجھے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ کہاں ہے آفس؟ سحر نے پوچھا تو وہ افسردگی سے بولی، آفس نہیں، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں ریسیپشن پر ہوں گی۔ کاش یہ جاب پہلے مل جاتی تو عارف کا علاج ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی ہو جائے گا، عارف بھائی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، نائلہ نے کہا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے روز وہ بہت جلدی اٹھ گئی تھی، نماز سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا، اماں کے لیے دوپہر کا کھانا پکایا، اس کے بعد تیار ہو کر نکلی تو ٹھیک وقت پر اسپتال پہنچ گئی تھی، اور پہلے اس شخص سے ملی جس نے کل اسے اپوائنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ریسیپشن پر آئی تھی کہ سامنے سیڑھیاں چڑھتے شہروز احمد کو دیکھ کر وہ سخت مایوسی کے عالم میں خود کو کرسی پر گراتے ہوئے بڑبڑائی، بس اب میری چھٹی ہوئی، مجھ سے کچھ کہا؟ دوسری لڑکی اس کی بڑبڑاہٹ پر متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، ہاں نہیں، معاف کرنا، مجھے خود سے باتیں کرنے کی عادت ہے۔ لڑکی بے ساختہ مسکرائی، اچھی عادت ہے، واقعی؟ ہاں، تو پھر تو میں آرام سے خود سے باتیں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آپ بڑبڑانے لگی، یہ شہروز یہاں کیوں آیا ہے؟ کون ہے اس کا یہاں؟ ممی ہوں گی، لیکن ممی تو اس روز اچھی بھلی تھی، ضرور ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا۔ ہاں، میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کی سزا ملی ہے۔ آپ کو اس سے پوچھے کہ کوئی اپنا تکلیف میں ہو تو کیسا لگتا ہے؟ سنو، اتنی طویل گفتگو کرتی ہو تم؟ لڑکی اس کا کندھا ہلا کر بولی، نہیں میں تو بس یوں ہی۔ وہ خجالت مٹانے کو ہنسنے لگی، تبھی شہروز پر نظر پڑی تو اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنا رخ موڑ لیا، اور اس کے باہر نکلتے ہی یوں سانس کھینچی جیسے خطرہ ٹل گیا ہو۔ پھر وہ سارا دن کبھی اس لڑکی کو دیکھتی کہ وہ کس طرح
لوگوں کو ڈیل کرتی ہے اور کبھی چارٹ پر ڈاکٹرز کے نام دیکھ کر ان کی ڈیوٹیز کے اوقات یاد کرتی۔ اس دوران فون بھی اٹینڈ کرتی رہی اور چارٹ دیکھ کر نوٹ کرتی رہی کہ کون سا ڈاکٹر کس وقت آئے گا۔ 5 بجے اس کی ڈیوٹی آف ہوئی تو وہ شہروز کی ممی کو دیکھنے سے زیادہ جتانے کے ارادے سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور ایک ایک کمرے میں جھانکتے ہوئے جب اس نے چوتھے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، عارف! وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ آپ یہاں کیسے آیا آپ؟ بس اللہ کا ایک بندہ لے آیا، اس نے کہا، لیکن وہ اس کی سن کہاں رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کا آپریشن ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، تم آرام سے بیٹھو۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا تو وہ اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر رو پڑی۔ کتنا پریشان کیا آپ نے ہمیں، بیچاری اماں تو ابھی تک بستر پر پڑی ہیں، کم سے کم مجھے تو بتایا ہوتا۔ اتنے خاموشی سے چلے آئے، اور کیسے آئے؟ آپریشن کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے پیسے۔ تم رونا بند کرو تو بتاؤ نا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے آنسو پوچھے۔ ہاں بتائیں اب۔ کیا بتاؤں؟ جس روز تم میرے پاس آئی تھی اسی رات ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میرا فوری آپریشن ناگزیر ہے، ورنہ دوسرا گردہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور میں تو پہلے ہی مایوس تھا۔ ڈاکٹر کی اس بات سے مزید مایوس ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میں وہاں سے مر کر ہی نکلوں گا۔ لیکن اگلے روز میرے پاس ایک شخص آیا، بلکہ مجھے اسے فرشتہ کہنا چاہیے۔ اس نے میرا حال احوال پوچھا اور پھر فوراً مجھے یہاں لے آیا۔ یہاں نئے سرے سے میرے ٹیسٹ ہوئے اور ابھی 4 دن پہلے میرا آپریشن ہوا ہے۔ مزید 4 دن ڈاکٹر نے یہاں رکنے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد گھر۔ اور ہاں، یہ سارے اخراجات وہی برداشت کر رہا ہے۔ روزانہ صبح شام مجھے دیکھنے بھی آتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں تو کہتا ہے تمہاری یہ طرح کا انسان ہوں۔ اس کے علاوہ ہر موضوع پر آرام سے بات کر لیتا ہے۔ ابھی آنے والا ہوگا، تم اس سے مل کر جانا۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے اچانک خیال آنے پر پوچھنے لگا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں پر ہوں؟ کسی نے نہیں، یہاں میں جاب پر آئی ہوں، آج ہی جوائن کی ہے، اور ابھی گھر جانے سے پہلے میں نے سوچا اسپتال دیکھ لوں، یوں آپ مل گئے۔ اس نے کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، بہت کمزور ہو گئی ہو تم۔ ظاہر ہے پریشانی کم تو نہیں تھی، آپ اسی آدمی کے ذریعے گھر پہ کہلوا دیتے، جو اتنا کر رہا ہے وہ گھر پر اطلاع نہیں کروا سکتا تھا کیا؟ وہ شاکی لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا اس سے، اور اس نے حامی بھی بھری تھی، پھر پتہ نہیں شاید اسے وقت نہ ملتا ہو۔ خیر اب تو تم آ گئی ہو، اور نہ بھی آتی تو 4 دن بعد میں آ جاتا۔ کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں آپ، ادھر اماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ اچھا بس اب تم مجھے یہ سب نہیں بتاؤ، ورنہ میں ابھی اٹھ کر تمہارے ساتھ چل پڑوں گا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ایسی روتی ہوئی شکل لے کر باہر نکلو گی تو۔ دروازہ کھلنے سے عارف کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اٹھ کر پلٹی تھی کہ دروازے پر شہروز احمد کو دیکھ کر بلا ارادہ دوبارہ بیٹھ گئی، جبکہ وہ وہیں رک گیا تھا۔ آئیے سر، یہ میری مسز ہے۔ عارف نے شہروز کو مخاطب کر کے کہا تو وہ چونک کر بولا، اوہ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا تو عارف اس کا بازو چھو کر بولا، یہی وہ صاحب ہے۔ اچھا پھر میں جاؤں، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، ایک آپ کی فکر، دوسرے مجھے دیر ہو گئی تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں، اور اب انہیں اطمینان دلا دینا کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ میرے پاس آنے کی فکر کریں گی، لیکن تم کسی بہانے سے ٹال دینا، کیونکہ مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ وہاں بھی آتی تھی تو روتی رہتی تھی۔ عارف نے کہا تو اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اسے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکلتے ہی وہ بہت تیز تیز چلنے لگی اور 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی باہر آئی تو شہروز احمد اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پھر بھی اسے دیکھ کر انجان سا بن گیا تو وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولی، سنو، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا کیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بہت ممنون ہو جاؤں گی یا یہ چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہارا مقام بہت اونچا ہو جائے تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں صرف اپنی غلطی کی تلافی کر رہا ہوں، وہ جو میں نے تمہارے روزگار کے لیے دروازے بند کیے۔ آئی ایم سوری۔ پھر بھی تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو، کیونکہ میری اسی حرکت کے باعث تمہارا شوہر اس حال کو پہنچا تھا، ورنہ تم خود اس قابل تھی کہ اس کا اچھی جگہ علاج کرا سکتی، اور پھر میری دشمنی تم سے ہے، تمہارے شوہر سے نہیں۔ آخر میں وہ بہت مبہم سا مسکرایا تھا، اور وہ جو اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی سر جھکا کر جانے لگی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، مجھے اپنے دل میں کسی اونچے مقام پر بے شک جگہ مت دو، لیکن جو گئے دنوں میں ہم میں تم میں آشنائی تھی اسے ایک خوشگوار یاد کی طرح سنبھال کر رکھنا، اور وہ ذرا سی محبت دل میں سنبھال کر رکھنا، کیونکہ کبھی کبھی حقائق سے نظریں چرانے کو جی چاہتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس پر الوداعی نظر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے اس نے افسردگی سے اعتراف کے ساتھ ایک بار پھر خود کو باور کرایا تھا، ہاں، کبھی کبھی حقائق سے نظریں چرانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مکمل ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔